अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? दिस इज़ मदीहा और आज मैं आप लोगों के लिए एक मुकम्मल नावल लेकर आई हूँ जिसका नाम है बदली है रुत और इसको लिखा है आयशा तनवीर ने। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तुम्हारा नाम क्या है? इतनी देर की मगजमारी के बाद इसकी बात पर ध्यान दिए बिना इनमें से एक ने पूछा था। गोया वो यहाँ इन्हें इंटरव्यू देने ही तो आई थी। दिल में जलते कुड़ते उसने चेहरे पर तासुरात ना आने दिए। मीज़ाब। सादा सा सवाल का सादा सा यकलफ्ज़ी जवाब था, मगर अगले सवाल इतने सादा नहीं थे। तो मीज़ाब, तुम्हारा नाम किस अल्फ़ाबेट से शुरू होता है? अगला सवाल शोख तासुरात लिए ऊंची पोनी बांधे इस प्यारी सी लड़की की तरफ से था जो उसे बिल्कुल भी प्यारी नहीं लगी। शरारत पर आमादा वो सब इसकी जान इतने आराम से छोड़ने वाले नहीं थे। मजबूरी थी कि वो वहाँ से जा भी नहीं सकती थी। जवाब तो देना ही था, एम से। स्मॉल एम या कैपिटल एम? अगला सवाल हाजिर था। वो बेबसी से होंठ चबाने लगी। हंसते मुस्कुराते वो सब इसको सच होने वाले अंदाज से होश उठा रहे थे। आप प्लीज़ मेरा बैग दे दें, उसने अपना ज़ब्त आजमा कर दरख्वास्त की। हमें कैसे यकीन आएगा कि ये बैग तुम्हारा ही है? क्या पता तुम झूठ बोल रही हो। शक्ल से ही झूठा लगता वो लड़का बज़ाहिर संजीदगी से बोल रहा था, मगर इसकी चमकती आंखें और पूरे ग्रोह की खीखी मीज़ाब को अंदर तक जला गई। आंसू आंखों में आने को बेकरार थे, मगर वो रोना नहीं चाहती थी। इसका कसूर ही क्या था? सिर्फ ये कि यूनिवर्सिटी के पहले दिन ही बैक क्लास में छोड़कर निकल गई। याद आने पर फ़ौरन वापस आई, मगर तब तक बैग सीनियर्स को मिल चुका था। सेकेंड ईयर की ये प्लाटून इस बात से बखूबी वाकिफ़ थी कि अभी इस क्लास से फर्स्ट ईयर फूल निकल कर गई है। सो बैग लेने के लिए भागी भागी आई। इस बदहवासी लड़की को घेर लिया। नया सेशन, नई जगह, ना कोई दोस्त ना जानने वाला। इस पर इनकी मस्खरियाँ, गम और गुस्से से मीज़ाब की आंखों में आंसू आ गए। ये मेरा ही बैग है, अंदर मेरा कार्ड मौजूद है। अगर आप लोग ज़्यादा तंग करेंगे तो मैं चेयरमैन के ऑफिस चली जाऊंगी, उसने रूहान से अंदाज में तसल्ली देते हुए धमकाने वाले अंदाज में वजाहत की, लेकिन किसी पर इसकी धमकी का असर नहीं हुआ। क्यों? चेयरमैन साहब पहचानते हैं तुम्हारे बैग को? सिहा अबाया में खूबसूरती से स्कार्फ सेट की आंखें पटपटाकर बोलती वो लड़की मीज़ाब को जहर लगी थी, और इसकी बात पर हंसते इसके दोस्त जहर से भी बुरे। अच्छा चलो छोड़ो, अब हमें चाय पिला दो बस और बैग ले जाओ। किसी ने बीच की राह निकाली। इतनी देर की मगजमारी और इनके हंसते चेहरों ने उसे एकदम गुस्सा दिलाया था। इनके अंदाज से साफ जाहिर था कि वो अभी उसे और तंग करना चाह रहे हैं। जुमेरात को आइएगा, खैरात निकालती हूँ उस दिन, इसने तड़क कर कहा। पूरी क्लास ओ की मुश्तरका आवाज़ से गूंज उठी। मासूम नज़र आती बार बार आदसी से बैग मांगने वाली लड़की उन्हें इस जवाब की उम्मीद नहीं रखती थी। अब बेजा दबाने की कोशिश पर तो चूंटी भी पलट कर काट लेती है, तो वो क्यों खामोश रहती? फिर जुमेरात को ही बैग ले जाना। लंबे सी लड़की ने बैग लहराकर उसे खुदा हाफिज कहा। मीज़ाब ने एक नज़र देखा, तब इसकी तरफ मुतवज्जो थे। दिल तो जाने क्या क्या सुनाने को चाह रहा था, मगर आंखें अब वाकई भरी जा रही थी और आवाज़ गले में फंस रही थी। वो कुछ कहे बिना पलटी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। वो सब खामोशी से उसे देखते रहे और जब वो दरवाजे तक पहुँचे तो गोया उन्हें होश आया। अरे ये वाकई चेयरमैन तक ना चली जाए, किसी की आवाज़ आई। पोनी वाली लड़की भागकर इसके पीछे आई थी। वही लंबा लड़का बैग पकड़ी एक जस्ट में सामने आ खड़ा हुआ। इतनी देर से खुद को मजबूत जाहिर करती मीज़ाब का चेहरा आंसुओं से तर था। कम ऑन यार, हम मजाक कर रहे थे, रो क्यों रही हो? लड़की ने इसका हाथ थाम पर प्यार भरी बेतकल्लुफ़ी से उससे कहा। ये लो अपना बैग, चाय भी मुझसे ही पी लेना और खैरात भी मुझे ही दे देना। तुम इतना छोटा दिल है तुम्हारा तो घर में ही पढ़ लेती, ये सब तो चलता है यहाँ। वो लड़का न रूठे से अंदाज में कहता उसे बैग दे रहा था। हाथों की पुष्ट से चेहरा साफ करते मीज़ाब ने इसका बरसों पुराना दोस्ती जैसा अंदाज मुलाहिजा किया और बैग सामने आते ही झपट लिया। चलो अंदर आओ, तुम्हें पानी पिला दूँ। वो उसे साथ लिए अंदर आ गई। मैं हिरा हूँ और ये उसामा जिसने तुम्हें बैग दिया। हिरा बोलती जा रही थी। उसामा वहीं खड़ा बच्चों की तरह आंखें रगड़ती खफा खफासी उस लड़की को अंदर जाते देख रहा था। कुछ था जो क्लिक हुआ था, कोई बात, कोई याद, कोई चेहरा, मगर क्या, ये समझ में नहीं आ रहा था। हंसते मुस्कुराते शरारती से इस ग्रुप से मीज़ाब का ये पहला तारुफ था। घर आकर उसने खुद पर बीती दास्तान बहुत दर्दनाक लहजे में तफसील से बताई थी, मगर असजद भाई ने हंस हंस के इसके रोने का इतना मजाक बनाया कि वह दोबारा रोने वाली हो गई।
मम्मा मुदाखलत न करती तो शायद भाई उसे रुला कर ही जाते। असफर ने तो इसका मजाक ही बना लिया। जब कभी इसका मूड ख़राब होता तो कहता, आज आप ही की शक्ल से पता चल रहा है मीज़ाब स्मॉल एम से आता है। वो दांत कचकचाकर इसके पीछे भागते बेख्तियार हंस देती। मजाक तो इन लोगों ने भी इसका बना लिया था। जैसे ही वो नज़र आती कोई ना कोई बोलता, चुप, चेयरमैन की भांजी आ रही है, हद अदब, वरना लोग चेयरमैन साहब को बुला लेंगे। बस फ़र्क ये पड़ा था कि वो चिढ़ने के बजाय इनका मजाक एंजॉय करती। कभी मुस्कुराकर सुन भी लेती तो कभी जवाब दे देती। असजद दिन भर का थका हुआ बहुत बेजार सा घर में दाखिल हुआ था, लेकिन खाला को मम्मा के साथ लाउंज में बैठे देखा तो खिल उठा। अस्सलाम वालेकुम, ज़ोरदार सलाम झाड़ते हुए वो वहीं बैठ गया। बहुत दिन बाद आई आप? जूतों की कैद से पाँव आज़ाद करते वो मम्मा को गोद में सर रख के लेट गया। मम्मा ने इसका माथा चूम लिया। ऐसा वालेहाना प्यार कभी कभी ही मिलता था। असजद खुश हो गया। ऊपर तले वाले बहन भाइयों की जेलसी की वजह से उसे हमेशा ही शिकवा रहता था कि सब मीज़ाब को ज़्यादा प्यार करते हैं। आम माओं के बरक्स मम्मा भी अपनी बेटी को बेटों पर तरजीह देती थी। वो शिकवा करता और मम्मा मुस्कुराकर इसकी शिकायतें सुनती रहती। क्या बताती कि वो इन्हें कितना प्यारा था। पहली औलाद हमेशा ही दिल के बहुत करीब होती है। वो औलाद में फ़र्क करने वालों में से नहीं थी, फिर भी जाने क्यों इसकी तसल्ली ना करवा पाती। वालिदैन औलाद की आंखों से दिल का हाल जान लेते हैं, मगर औलाद वालिदैन के अंदर को कभी समझ ही नहीं पाती। बस तुमसे मुलाकात नहीं हुई, चक्कर तो लग ही जाता है। तुम सुनाओ, तुम्हारी जॉब का क्या बना? खाला ने मुस्कुराते हुए पूछा। असजद का मुंह लटक गया। अभी तो एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंटर्नशिप ही चल रही है, मेरी फील्ड की नौकरी नहीं मिल रही। बाबा कह रहे हैं कि जब तक अच्छी जॉब ना मिले तजर्बा बढ़ा लो, लेकिन फील्ड से ना हटो। इसने आंखें बंद करते हुए कहा। मम्मा प्यार से इसके सर पर हाथ फेरते गोया इसका हौसला बढ़ा रही थी। अल्लाह अच्छा करेगा। खाला ने इसकी हिम्मत बंधाई। अकेली आई हैं आप? साइम, बसमा, कोई नहीं आया? इसने बज़ाहिर सरसरी अंदाज में पूछा, मगर लहजे की बेताबी मम्मा से छुपी हुई नहीं थी। जो नाम दिल अलाप रहा था उसने बमुश्किल ज़बान पर आने से रोका था। एक जानने वाली है यहाँ, बसमा का रिश्ता बताया था, उनसे मिलने आई थी तो बस यहाँ भी आ गई। खाला ने चाय पीते आराम से वजह बताई तो वो लेटे से उठ बैठा। अभी तो बसमा पढ़ रही है ना खाला? इनकी हैरत का इस पर रत्ती बराबर असर नहीं हुआ था। तो क्या हुआ, बाद में भी पढ़ती रहेगी। मैं तो चाहती हूँ बस बसमा यमुना की जल्दी से शादी हो जाए, फिर आमना भी तो है। साइम बड़ा है, अब बहनों के लिए उसे बिठा भी नहीं सकती, और बहनों से पहले शादी कर दूँ तो भी जाने कैसी बहू आए। उन्होंने तफसील से अपने रिवायती माओ वाले खदशात से आगाह किया। वो चंद लम्हे कुछ न बोल पाया। मम्मा ने उनकी तायीद ही की थी। ठीक कह रही हो, फिर अभी से रिश्ता देखोगी तो शादी तक साल ऐसे ही गुजर जाएगा। आमना की चाहे बाद में भी हो, लेकिन साइम के साथ या इसकी शादी से पहले बसमा यमुना की शादी कर देना। एक साथ शादी में कुछ बचत भी हो जाएगी। असजद ने माँ को देखा था, जो यमुना के लिए इसके दिली जज्बात से आगाह होने के बावजूद किस तरह खाला की हाँ में हाँ मिला रही थी। मम्मा वाकई इससे प्यार नहीं करती थी। थोड़ी देर पहले दिल में उतरी खुशी गायब हो गई। यमुना तो शायद मीज़ाब से भी छोटी है, इसने मम्मा को याद करवाना चाहा। तो क्या हुआ बेटा, साल 2 साल से क्या फ़र्क पड़ता है, सबको अपने हालात के मुताबिक चलना होता है ना। खाला ने मम्मा से पहले ही कह दिया। उन्हें असजद का यूँ माँ को जताना अच्छा नहीं लगा। वो बुरे दिल से उठ बैठा। जब तक नौकरी ना हो जाती, मंगनी का कहते हुए उसे अजीब लग रहा था, मगर उम्र के फ़र्क और बड़े बहन भाई मौजूद होने की वजह से ये तसल्ली भी थी कि यमुना कहीं जाने वाली नहीं। मगर खाला की गुफ्तगू से उसे बेशुमार खदशे लाहक हो गए थे। दिल की वादी में बसते उम्मीद और मोहब्बत की बेशुमार फूलों पर खिज़ां के साए मुनमुनाने लगे थे। कौन जाने मौसम बदलने पर बाकी क्या रहता। वक्त गुजरने के साथ मीज़ाब भी यूनिवर्सिटी के माहौल में सेट हो गई। असातिज़ा और क्लास फेलोज से जान पहचान भी हुई और दोस्त भी बना ली। हिरा और इसके पूरे ग्रुप से इसकी अब बहुत अच्छी हाय हेलो थी। फर्स्ट ईयर की तरह सेकेंड ईयर भी अपने इख्तियारी मज़ामीन की क्लासेस के लिए दूसरे डिपार्टमेंट भागती रहती तो बाकायदा दोस्ती का मौका ही नहीं मिलता। इस दिन वो परेशान सी फिज़िक्स डिपार्टमेंट के लॉन में बैठी थी। पॉइंट जा चुके थे सो डिपार्टमेंट में रश नहीं था। इसका प्रैक्टिकल अभी होना था, मगर जर्नल में सारी कैलकुलेशंस गलत थी। इसकी दोस्त के पास ऑप्शनल में फ़िज़िक्स नहीं था, सो वो घर चली गई। अब उसे कोई ऐसा जान पहचान वाला बंदा नज़र नहीं आ रहा था जिससे वो मदद ले लेती। देर तक प्रैक्टिकल लेने की हिम्मत जमा करने के लिए सब क्लास फेलोज पेट पूजा करने जा चुके थे। क्या हुआ, फिर किसी ने बैग ले लिया तुम्हारा? रोती सूरत बना के क्यों बैठी हो? आवाज़ पर चौंक कर उसने सर उठाया। सामने उसामा खड़ा था। इसका अंदाज़ पहले दिन की तरह दोस्ताना था। मीज़ाब ने पहले तो बेख्याली में उसे देखा, फिर एकदम आंखें चमकी। वो ज़हीन था, डिपार्टमेंट में अक्सर ही किसी न किसी की मदद करता नज़र आता। आपके पास फिज़िक्स है ना? ये वाला न्यूमेरिकल तो हल कर दें प्लीज़।
इसने फ़ौरन मौके से फ़ायदा उठाकर मदद मांग ली। उसामा बैग घास पर रखकर एक तरफ बैठता तसल्ली देने लगा। आधे घंटे बाद जब वो वहाँ से उठा तो न सिर्फ मिज़ाब को प्रैक्टिकल अच्छी तरह समझ आ चुका था, बल्कि इनके दरमियान अच्छे ताल्लुकात की बुनियाद भी पड़ चुकी थी। हर माँ अपनी भांजी को बहू बनाना चाहती है। मैं ही दुनिया से निराला हूँ। खाला की बेटी से शादी करना चाहता हूँ तो मेरी माँ ही जालिम समाज बनी बैठी है, असद बिगड़े हुए लहजे में कह रहा था। खामोश तमाशाई बने मिज़ाब और असफर ने माँ को देखा, मगर वो बिना तासुर वाले अंदाज में असद को देख रही थी। असद को जॉब मिल गई थी, को तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं थी, मगर अब वो बेरोज़गार नहीं था। वो मंगनी करना चाहता था, मगर मम्मा लंबी मंगनी के हक़ में नहीं थी। असद ने बाबा से बात की, सब इसके साथ थे, लेकिन मम्मा का एक ही मौक़िफ़ था, शादी करनी है तो करो वरना चुप रहो। भाई, अम्मी ने मना तो नहीं किया? मना तो आप कर रहे हो। असफर ने माँ की साइड ली। मैं अभी शादी करना नहीं चाहता, पहले अच्छी नौकरी तो मिले, शादी के बाद करियर बनाना बहुत मुश्किल है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि खाला यमुना का कहीं और रिश्ता ना तय कर दें, खाला उसकी शादी में जल्दी ना करें। इसने 1000 बार की कही हुई बात दोबारा दोहराई। जब शादी करना चाहो तो बता देना, मैं इसी नौकरी में रिश्ते के लिए तुम्हारी खाला को मना लूँगी, मगर ऐसे मंगनी करके नहीं रखूँगी। मामा ने भी सहूलत से बात दोहरा दी। आखिर मंगनी करने में क्या ही हर्ज है? बाबा सब देख रहे हैं ना, कुछ कहें। असद बागी हो रहा था। बाबा इसकी तरफ होते हुए भी वीटो पावर क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे? उन्होंने सब कुछ मम्मा की सवाबदीद पर क्यों छोड़ रखा था? तुम्हारे बाबा को लड़कों के दिल का बहुत ख्याल रहता है, इनसे पूछना कि मिज़ाब को भी यूं ही साल हर साल रिश्ता लटकाने की अपनी मर्जी करने की इजाज़त देंगे क्या? मम्मा एकदम से तलखी से कहती हुई उठकर चली गई थी। असद ने सर पकड़ लिया। बाबा की मासी की परछाइयाँ इसके मुस्तकबिल पर साया करके उसे अंधेर कर रही थी। मिज़ाब अपने नाम पर खजल सी होकर मम्मा को जाते हुए देख रही थी। असफर हमन्नकों की तरह कुछ समझने में कोशिश में लगा हुआ था। जाओ मम्मा को पानी पिलाओ। मिज़ाब ने असफर को वहाँ से टाला और ख़ुद भाई के पास आ बैठी। आप क्यों परेशान हो रहे हो भाई? अभी तो बसमा का रिश्ता भी तय नहीं हुआ, बड़ी बेटी के होते हुए खाला छोटी का रिश्ता क्यों तय करेंगी? मेरा यकीन करो, मैं यमुना को ही अपनी भाभी बनाऊंगी। इसने तसल्ली देनी चाहिए। खाला ऐसे नहीं रुकेंगी, तुम्हें पता है मामा बस रिश्ता मांगें तो मसला ना हो, मगर मामा को कभी मेरी खुशी का ख्याल ही नहीं रहता। इसने बहन के पुरजोश अंदाज को तोहफे तसल्ली से ही समझा था। तब ही जले कटे अंदाज में कहा। मिज़ाब जानती थी वो सच कह रहा है। असद की दुआएं थी, नसीब थे या बसमा की आम सी सूरत, इसके रिश्ते के लिए खाला बहुत परेशान थी। इसने ग्रेजुएशन भी नहीं किया था, तब से वो इसका रिश्ता ढूंढ रही थी। अब वो मास्टर्स कर चुकी थी। इस दौरान आने वाले छोटी यमुना या आमना को पसंद कर जाते। खाला इस सूरत हाल से बहुत दिलगीर रहती। यमुना भी अब ग्रेजुएशन कर रही थी। बिस्मा के रिश्ते में इतना वक्त और मसाइल देखकर खाला फैसला कर चुकी थी कि इस बार यमुना का अच्छा रिश्ता आया तो उसे इनकार नहीं करना, ताकि बाद में रिश्ता ढूंढने में परेशानी ना हो। दोनों बहनों की इकट्ठी शादी हो जाएगी। मामा का भी यही मौक़िफ़ था कि जल्दी शादी का इरादा है तो रिश्ते की बात करो, वरना बच्ची को मंगनी करके बांधने की ज़रूरत नहीं। दूसरी तरफ असद था, जिससे अच्छी नौकरी का इंतज़ार था। उसे यमुना से भी शादी करनी थी और जल्दी भी कोई नहीं थी। वो चाहता था बस मंगनी हो जाए, ताकि खाला जल्दबाजी में कहीं और इसका रिश्ता या शादी ना कर दें। वो मंगनी के बाद का गोल्डन पीरियड एंजॉय करना चाहता था, और मामा पुराने ज़माने की माओ की तरह ऐसे किसी रिश्ते पर यकीन नहीं रखती थी। मसला कोई नहीं था, मगर मसला था। वो बदगुमानी और बगावत जो असद के दिल में पल रही थी, उसे मम्मा से बरगुश्ता कर रही थी। वो इनकी बात समझ रहा था, ना मम्मा समझाने पर जोर दे रही थी। दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए थे। मम्मा, मैं जब भी मिज़ाब को देखता हूँ तो मुझे आप याद आ जाती हैं। वो बिल्कुल आप जैसी है। किचन टेबल पर सालन का डोंगा, सलाद, पानी रखे उसामा मम्मा के इंतज़ार में बैठा था। उसे गरम रोटी की आदत थी और मम्मा हमेशा इसके आने पर ताज़ा रोटी उसे उतार कर देती। रोटी पकते पकते वो कितनी ही बातें कर लेते। अब भी सलाद की प्लेट से खीरे चुनते उसामा को एकदम याद आया। मम्मा ने रोटी तवे पर से उलटते पलटते उसे देखा। तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही मिज़ाब का जिक्र नहीं कर रहे, और बहाने देखो, आप जैसी है। उन्होंने उसे घूर कर देखते हुए उसकी नकल उतारी। सच कह रहा हूँ मम्मा, शुरू में मेरी समझ में नहीं आता था कि उसे देखकर मानूसियत का एहसास क्यों होता है, लेकिन अब उस दिन आपकी पुरानी तस्वीर देखी तो पता चल गया। वो सीधा होकर बैठा और यकीन दिलाने की कोशिश करने लगा। महीने दिनों में गुजरे थे, और इन गुजरते दिनों में इनका ताल्लुक जाने कब दोस्ती से आगे निकल गया था। ना कभी उसने कुछ कहा, ना मिज़ाब ने किसी किस्म का इजहार किया, मगर वो दोनों जानते थे कि इनके दिल एक ही धुन पर रक्सा हैं। ना वो कभी दरख्तों की छाँव में अकेले बैठते, ना दोस्तों को छोड़कर किसी सुनसान गोशे की तलाश में निकलते। लेकिन डिपार्टमेंट में घुसते ही नज़र का बेख्तियार दूसरे को तलाश करना, नज़र मिलने पर मुस्कुराकर अपनी क्लास की तरफ बढ़ जाना ही इनके लिए बहुत था। वो उसे समझाता था, पढ़ाता था, लेकिन कभी मिज़ाब ने उसे ऐसा मौका नहीं दिया कि वो अपने जज्बात का इजहार कर सके। शुरू में मिज़ाब को देखकर उसे कुछ याद आता था,
شاید مما سے مشابہت ہی بہت تھی اور وہ اسے میزاب کی طرف متوجہ کرتی تھی۔ اس کی عادات، اس کی صورت میں مما کی واضح جھلک تھی۔ پھر جذبات بدلے تو وہ سب بھول گیا اور صرف میزاب یاد رہ گئی۔ اب بھی وہ اتفاقاً مما کی پرانی تصویر نہ دیکھتا تو اسے اس مشابہت کا ادراک نہ ہوتا۔ لڑکیوں کو خود دیکھو اور الزام سارا ماں کے سر ڈال دو۔ مما نے لب دباتے مصنوعی خفگی کا اظہار کیا اور اسامہ سر میں پکڑ کے بیٹھ گیا۔ میرے اللہ، میں کیسے اپنی ماں کو یقین دلاؤں؟ آدھا زمانہ میرے کردار کا گواہ ہے، وہ کرراہ کر بولا۔ باقی آدھا زمانہ کیوں نہیں ہے؟ مما روٹیاں رومال میں لپیٹ کر اس کے سامنے بیٹھتی جرح کرنے لگی۔ کیونکہ وہ میرے رشتہ دار ہیں یا محلے دار، اور جاننے والے کبھی خوش نہیں ہوتے۔ اس نے ترنت جواب دیا اور ساتھ ہی ہنس دیا۔ مما کو بھی بے اختیار ہنسی آ گئی۔ بدتمیز، ہمارے کون سے رشتہ دار ہیں؟ وہ قدرے افسردہ ہو گئیں۔ بابا اکلوتے صحیح، لیکن ان کے چچا ماموں کے بچے سب کو آپ نے سر پر سوار کر رکھا ہے۔ مجھے تو خوشی ہے کہ ہم نے شہر بدلا اور یہاں آ گئے۔ کم از کم یہاں ہر دوسرے دن آپ کسی کی دعوت تو نہیں کر سکتی، اس نے ہلکے پھلکے انداز میں کہتے ہوئے ماں کی افسردگی مٹانی چاہی۔ میں آپ کو میزاب کا بتا رہا تھا، اور آپ کہاں جا پہنچی؟ اس نے فوراً موضوع بدلا۔ پھر میزاب ابھی کہہ رہے تھے کہ شرافت کی گواہیاں دیتے ہیں لوگ، مما نے یاد دلایا۔ ٹھیک ہی کہا تھا، مجھے لڑکیوں میں کیا دلچسپی، بس میزاب کی بات الگ ہے، وہ تو آپ جیسی ہے نا۔ اس نے شرارت سے ماں کو دیکھا۔ پھر دکھاؤ مجھے بھی، پتہ چلے کون میری ہم شکل ڈھونڈ لائے ہو، وہ اشتیاق سے بولی۔ بیٹے کے دل کا حال اس کی آنکھوں میں لکھا تھا تو وہ ہونے والی بہو کو دیکھنا چاہتی تھی۔ میرے پاس تو اس کی کوئی تصویر ہی نہیں، پانی کا گلاس اٹھاتے ہوئے اسامہ نے بے چارگی سے کہا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آج کل کی نسل تو تصویروں کے علاوہ کام ہی کیا کرتی ہے؟ واٹس ایپ یا فیس بک پر جو تصویر ہے وہی دکھا دو۔ مما کا موڈ خراب ہو گیا، انہوں نے بے یقینی سے اسے دیکھتے ممکنہ آپشن بتائے۔ واقعی نہیں ہے مما، وہ اپنی تصویر لگاتی نہیں، میں نے بھی کبھی نہیں مانگی، برا لگتا ہے۔ تصویر سے کیا ہوگا، کسی دن آپ کو ملوا دوں گا اس سے۔ اس نے رغبت سے کھانا کھاتے ہوئے ماں کو تسلی دی۔ وہ مایوس سے انداز میں اٹھ گئی تھیں، ڈھیلے ڈھالے انداز میں چولہے پر چائے کا پانی چڑھانے لگی۔ سارے جوش پر پانی پھر گیا تھا۔ اسامہ نے ان کا مایوس انداز دیکھا تو کھانے کے ساتھ ذہن میں ان کی میزاب سے ملاقات کروانے کے تانے بانے بنتا رہا۔ مما، اگلے سنڈے اسامہ کے پیرنٹس کی ویڈنگ اینیورسری ہے، اس نے ہمیں بھی بلایا ہے، پوری فیملی کو، چلیں گے ہم؟ اس کی مما ہمیشہ سے اس کے لیے سہیلی کی طرح ہی تھی۔ ماں کی ممتا، بہنوں کی نوک جھونک اور سہیلیوں جیسی بے تکلفی ایک ہی رشتے میں میسر تھی۔ مگر جانے کیوں آج یہ بات کرتے میزاب اس قدر چچک رہی تھی؟ مما نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ انہیں اپنی بیٹی پر پورا یقین تھا۔ اس کی گفتگو میں جب اسامہ کا ذکر آنے لگا تب وہ چونکی اور ایک دن پوچھ بھی لیا، اسامہ سے ہی مدد لیتی ہو؟ ڈپارٹمنٹ میں اور کوئی نہیں؟ ان کے سرسری انداز کے پیچھے چھپا سوال، چہرے کی گہری سنجیدگی میزاب کو بہت محسوس ہوئی تھی۔ اسامہ کے نام پر اپنے چہرے پر پہلے خوبصورت رنگوں کو چھپاتے اس نے مضبوط لہجے میں کہا، سب سے تو مدد نہیں لی جاتی نا مما، آپ بے فکر رہیں، آپ کو میری وجہ سے کبھی شرمندگی نہیں ہوگی مما، میں آپ کا یقین کبھی نہیں توڑوں گی۔ اس کے انداز کی سچائی نے انہیں خاموش کر دیا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اسے یہ نہ کہہ سکیں کہ انہیں اس پر خود سے زیادہ یقین تھا۔ وہ اپنے اعتماد کی نہیں بلکہ اس کا دل ٹوٹنے سے ڈرتی تھیں۔ میزاب عادتاً پورے دن کی رداد انہیں سناتی، بیچ میں اسامہ کا بھی نام آ جاتا، وہ خاموشی سے سنتی رہتی۔ ان کے درمیان نرم روی سے پنپتا محبت کا پودا انہیں نظر آ رہا تھا، مگر وہ اسے منع نہیں کر پاتی۔ کیا کہتی کہ اسامہ سے کنارہ کر لو؟ وہ اس سے بالخصوص ملتی تو نہیں تھی، آتے جاتے یا ضرورتاً بات ہو جاتی، بات نہ کرتی تو بھی ڈپارٹمنٹ میں رہتے ہوئے سر راہ ملاقات ہو ہی جاتی۔ اپنے خوف کی خاطر اس کی تعلیم کو داؤ پر لگانا انہیں گوارا نہ ہوا۔ جانے کیا وجہ تھی کہ ساری زندگی ذمہ دار بیوی اور ماں کا کردار نبھاتے وہ جانتے بوجھتے اس طرف سے آنکھیں بند کر گئیں۔ ان کی زندگی کا تجربہ تھا، سختی ہمیشہ بغاوت کو جنم دیتی ہے، جبکہ اعتماد کی ڈور سے بندھا شخص کبھی اپنے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ میزاب کا سیل فون بنا کسی لاک کے ان کے پاس کھلا ہوتا تھا۔ اپنے دل میں آنے والی ہر بات وہ ان سے شیئر کرتی، یہی سوچ کر وہ اسے کچھ بھی نہ کہہ سکیں۔ اب اس کی بات پر دل قدرے مطمئن ہوا۔ اسامہ اسے اپنی فیملی سے ملوانا چاہتا تھا، وہ میزاب کو اکیلے نہیں بلا رہا تھا بلکہ دونوں خاندانوں کا تعارف کروا رہا تھا۔ یہی بات اس کے دل کو کھوٹ سے پاک ثابت کرتی تھی۔ اتنا بڑا بیٹا ہے ماشاءاللہ ان کا، اس عمر میں کون شادی کی سالگرہ مناتا ہے؟ بہت زندہ دل ہیں اسامہ کے والدین۔ انہوں نے جواب دینے کے بجائے ہنس کر تبصرہ کیا۔ ذہن شوہر کے ممکنہ رد عمل کا اندازہ لگا رہا تھا۔ ان کے زیادہ رشتہ دار نہیں ہے مما، اسامہ بھی اکلوتا ہے، اس کے ابو بھی اکلوتے، تو بس ملنے جلنے کے لیے یہی بہانے ڈھونڈتے ہیں، میزاب نے چمکتے چہرے سے کہا۔ ماں کی طرف سے نیم رضامندی کا اظہار ہو رہا تھا۔ لیکن اگلے سنڈے تو مجھے آپ ہی کی طرف جانا ہے، بسمہ کی منگنی ہے۔ انہیں غلط وقت پر بھانجی کی منگنی یاد آ گئی۔ میزاب کا چہرہ بجھ گیا۔ خالہ تو کہہ رہی تھی کوئی منگنی نہیں کرنی میں نے، اس نے خفگی کے ساتھ یاد کروایا۔
हाँ तो बाकायदा मंगनी नहीं है, बस लड़के के घर बात पक्की करने जाना है। लेकिन मेरा और तुम्हारे बाबा का जाना बहुत ज़रूरी है बेटा। वो तुम्हारे बाबा को लड़के से मिलवाना चाहती हैं, फ़ौरन शादी रखनी है ना। अब इतनी मुश्किल से बसमा का रिश्ता हुआ है, ऐसे वक्त में अपनी तरफ से कोई परेशानी नहीं खड़ी कर सकती मैं। मामा की बताई तफसील भी मिज़ाब को मुतमईन नहीं कर सकी। वो दिल ही दिल में कुड़ कर रह गई। उसे भाई की बात याद आई। मामा को भांजियों से ज़्यादा ही प्यार था, तभी बेटे से ज़्यादा भांजी की फ़िक्र थी। आप भी खाला से यमुना के लिए बात कर लें, वो यमुना को भी साथ ही रुखसत ना कर दें। भाई का ख्याल आते ही इसने बेख्तियार याद दिलाया। उन्होंने खामोशी से सर हिला दिया। जाने मम्मा क्या करें, मीज़ाब ने दिल में सोचा, मगर मज़ीद इसरार करने के बजाय दोबारा अपने मसले पर आ गई। फिर हम नहीं जा रहे क्या वेडिंग एनिवर्सरी में? उसका लहजा मायूस हुआ था। तुम असरद के साथ पार्टी में चले जाना, हम मंगनी में चले जाएंगे। उन्होंने हल निकाला। वक्त ने उन्हें बहुत अजीब दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था। बेटी के क्लास फेलो का रिश्ता आने पर शौहर का क्या रद्द अमल होता, वो समझ नहीं पा रही थी। बिला वजह वहमों और खदशों में बेटी का दिल तोड़ना भी उन्हें मुनासिब नहीं लग रहा था। बेटे को सब समझाकर इसके साथ भेजने का सोचकर वो मुतमईन हो गई। अच्छा था वो उसामा से मिल लेता तो अपनी राय दे देता। इसके साथ मिलकर वो बेहतर तौर पर इस मामले को आगे बढ़ा सकती थी। वो हर किस्म की सूरत हाल के लिए अपने तौर पर तैयार थी, मगर तकदीर उन्हें क्या दिखाने वाली थी वो बिल्कुल बेखबर थी। सियाह सिल्क की सादा मैक्सी में हल्के फुल्के मेकअप के साथ मीज़ाब ने पूरी कोशिश की थी कि वो ओवर भी ना हो और अच्छी भी लगे। अंदर ही अंदर वो जानती थी कि उसामा ने उसे अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए बुलाया है। छोटा सा क्लच हाथ में पकड़े जब वो असरद के साथ बाहर निकलने लगी तो इसने बहन के चमकते चेहरे को देखा। वो इतनी बड़ी हो गई और उसे इल्म भी नहीं हुआ। मम्मा का अंदाज़ा था कि वो लड़का इसे पसंद करता है और मीज़ाब भी इसमें दिलचस्पी रखती है, वरना ऐसे किसी की ज़ाती तक़रीबात में जाने का क्या जवाज़। मीज़ाब की पसंद का सुनकर इसके दिल में अजीब जज्बात पैदा हुए थे। वो खुद अपने आप को समझ नहीं पाया था। जब वो यमुना के लिए बरमला इजहार पसंदीदगी कर सकता है, यमुना और अपनी दिली वाबस्तगी का जिक्र वालिदैन और बहन भाइयों के सामने करने से नहीं कतराता, तो मीज़ाब की पसंद पर भी उसे रोशन ख्याली का सबूत देना चाहिए। मगर वो लड़का कौन था, कैसा था और इनका आपस में ताल्लुक़ कैसा था, ये ख्यालात उसे बेचैन कर रहे थे। मामा से यूँ तो बदगुमानियाँ थीं, खफगियाँ थीं, मगर मोहब्बत भी बहुत थी और मीज़ाब तो इन सब के दिल का टुकड़ा थी। मामा ने कहा था कि वो चाहती हैं असरद इसके साथ जाकर इस लड़के से मिल ले, ताकि बाद में उन्हें फ़ैसला करने में आसानी हो। वो माँ और बहन की खुशी की खातिर तैयार खड़ा था। सियाह दुपट्टे को पिने लगाकर मीज़ाब ने अच्छी तरह से जमा कर ओढ़ा था। मैक्सी की आसीनें कलाइयों तक थीं। ऊंची हील में वो तैयार खड़ी इसकी मुंतज़िर थी। असरद गहरी सांस भरता उसे आने का इशारा करता बाहर निकल गया। हॉल इनके घर से ज़्यादा दूर नहीं था। कुछ ही देर में वो हॉल के दाखिली दरवाजे पर खड़े थे। हॉल खाली खाली नज़र आ रहा था, अभी ज़्यादा लोग नहीं आए थे। असरद का इरादा था जल्दी से जाकर फ़ौरन वापस आने का। एंट्रेंस पर ही उसामा खड़ा था। असरद से अच्छी तरह सलाम दुआ करके इसने हॉल का जायज़ा लिया। पापा इर्द गिर्द नज़र नहीं आए। खाली हॉल में मम्मा दूर एक कोने के सोफ़े पर बैठी नज़र आ गईं। दोस्त अहबाब तो अभी आए नहीं, तब तक आप लोग मेरी मम्मा से मिलने। मीज़ाब पर उचटती सी निगाह डालकर वो इन दोनों को वहाँ ले गया। मम्मा, ये मीज़ाब है और ये इसके भाई असरद। इसने एक बावकार सी खातून को मुखातिब किया था। वो मुस्कुराकर मुतवज्जा हुई और उन्हें उसामा की कही बात पर यकीन आने लगा। इनके सामने माजी के आईने खड़े थे। मीज़ाब वाकई इनसे बहुत मुशाबहत रखती थी और असरद भी तो किसी का अक्स था। मीज़ान और असरद भी इन्हें देखकर चौंके थे। वो जानी पहचानी सूरत रखती थीं। उम्र ने इनकी शख्सियत और सूरत पर ज़्यादा फ़र्क नहीं डाला था। पुराने एल्बम्स में लगी कुछ तस्वीरें इनके जहन पर ताज़ा हो गईं। उसामा इन सब की हालत का इदराक किए बिना किसी को मुखातिब करने पर मुड़ गया। बैठो बेटा, वो बमुश्किल बोली। जहन में झक्कर से चल रहे थे। उन्होंने कांपते लहजे में असरद से इसके वालिद का नाम पूछा। नाम सुनकर इनके चेहरे का रंग बदला था। मीज़ाब ने पास बैठकर उन्हें दोबारा से देखा। भाई ये तो, वो कहते कहते रुकी, मगर असरद जान गया था कि वो क्या बोलना चाहती है। गुजरे वक्त ने इन पर इतना सितम नहीं ढाया था कि वो पहचान में ना आती। घर में इनका जिक्र नहीं होता था, लेकिन ख़ानदान में जो मीज़ाब को देखता वो इन्हें याद कर लेता। आपकी मम्मा कैसी हैं? उन्होंने संभल कर कहना चाहा। आपको भूली नहीं है, असरद ने मुस्कुराकर जवाब दिया। वो खुद पर काबू ना पा सकें। बेख्तियार आंसू निकले थे उनकी आंखों से। मीज़ाब को लपटाकर प्यार करते उन्होंने मौके की नज़ाकत का ख्याल करते अपने आंसू साफ़ किए। फिर वो बातें करने लगे। वो तीनों कितनी देर तक बोलते रहे और कितनी देर चुप रहे, किसी को अंदाज़ा नहीं हुआ। ख़ुद को संभालते संभालते भी उन्होंने कई बार आंखें साफ़ की। असरद को और मीज़ाब को प्यार किया। मीज़ाब इस वालेहाना प्यार से घबरा रही थी। हॉल में मेहमानों की आमद से पहले पहुंचने का फ़ैसला असरद को अब दुरुस्त मालूम हो रहा था। उसामा ने इंतज़ामात में मसरूफ़ दूर से उठती निगाह डाली। वो मीज़ाब के भाई के सामने बार बार वहाँ के चक्कर नहीं लगाना चाहता था। अपने बाबा से इजाज़त ले लेना,
میں تمہارے گھر آؤں گی، مگر اب کی بار میں ان کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کروں گی، چاہے مجھے اسامہ کا دل ہی کیوں نہ توڑنا پڑے، انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ وہ دونوں اسی وقت کھانا کھائے بغیر واپس آ گئے تھے۔ گھر سے باہر موسم کے تیور بہت خراب تھے۔ رات کے اس پہر زور و شور سے برستی بارش اور بادلوں کی گرج سب کو دہلا رہی تھی۔ بیرونی موسم کے برعکس ان کا گھر اس وقت بہت پرسکون محسوس ہو رہا تھا۔ تمام کھڑکیاں دروازے بند ہونے کی وجہ سے لاؤنج کا ماحول ساکن تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی ان کے شوہر نے اپنی بیٹی میزاب کو یہاں بلایا تھا۔ اسرت پہلے سے وہیں موجود تھا۔ مما کو بات کی نوعیت کا اندازہ تھا تو وہ انہیں مخل کرنے کے بجائے باورچی خانے میں اپنے کام میں مصروف رہیں۔ انہیں کام مکمل کر کے آتے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، مگر میٹنگ ختم ہو چکی تھی۔ اب لاؤنج میں وہ اکیلے بیٹھے تھے، صوفے کی پشت سے سر ٹکائے، ہاتھ سے آنکھیں چھپائے۔ اللہ جانے وہ کس سوچ میں گم تھے، یا شاید غنودگی میں تھے۔ آنکھیں چھپا لینے کے باوجود ان کے چہرے کے تاثرات عجیب کرب اور تکلیف بیان کر رہے تھے۔ ان کا دل زور سے دھڑکا۔ ان کا کیا رد عمل ہوگا؟ وہ صوفے کے پاس آئی، مگر شوہر کے وجود میں جنبش تک نہ دیکھ کر وہ انہیں مخاطب کرنے کے بجائے دانستہ باہر لان میں کھلنے والی کھڑکی تک گئیں اور ایک دم اسے کھول دیا۔ متواتر برستے پانی کا شور، بجلی کی کڑک اور بادلوں کی گڑگڑاہٹ نے کمرے کے پرسکون ماحول کو لمحے بھر میں تہوالا کر دیا تھا۔ انہوں نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا اور بے اختیار بولتے کھڑے ہو گئے۔ کھڑکی بند کر دو، مانا بجلی سے ڈر جائے گی۔ کھڑکی بند کرتے ہوئے انہوں نے چونک کر اپنی شریک حیات کو دیکھا۔ صاحب سالوں کی نیند لے کر شاید آج جاگے تھے۔ برسوں کے بعد آج یہ نام ان کے لبوں سے سنا تھا۔ جانے اب آگے کیا ہونا تھا؟ وہ انگلیوں سے ماتھا مسلتے، سر ہلاتے مڑ کر اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ اب ان سے کچھ پوچھنا بیکار تھا۔ نتیجہ جاننے کی خواہش لیے وہ میزاب کے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور میزاب دوپٹہ لپیٹے نم آنکھوں کے ساتھ تلاوت میں مصروف تھی۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہیں، پھر کچھ بھی پوچھنے کا ارادہ ترک کر کے اپنے کمرے میں چلی آئیں۔ کمرے کے نیم تاریک ماحول میں صاحب آنکھوں کو بازو سے ڈھانپے چت لیٹے تھے۔ اس کے باوجود وہ جانتی تھی کہ وہ سو نہیں رہے تھے، بلکہ محض کچھ وقت خاموشی سے اپنے ساتھ گزارنا چاہتے تھے۔ وہ بھی تکیہ سیدھا کرتے اپنی جگہ پر لیٹ گئیں۔ مانا مانا مانا، اس نام کی تکرار ان کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ شادی شدہ زندگی کی ابتدا میں جو بے اعتنائی کی تھی وہ کب کی ختم ہو چکی تھی۔ ان دونوں نے ایک مثالی زندگی گزاری تھی، ہر دکھ سکھ میں ساتھ رہے، لیکن اس وقت وہ دو محبت کرنے والے ساتھی تنہا ہی اپنی اپنی یادوں کے سفر کو نکلے ہوئے تھے۔ یادیں جو کسی جراح کے نشتر کی طرح زخم بھی خود تھی اور مرہم بھی۔ فہیم، تم اب تک مانا کو کالج سے لینے نہیں گئے؟ صوفے پر نیم دراز آدھا نیچے لٹکا وہ نیند میں جھول رہا تھا جب امی نے کندھے پر ہاتھ مارنے کے ساتھ زوردار آواز میں جگایا تھا۔ ضیا کو کہہ دیا امی، وہ لے آئے گا انہیں۔ اس نے کندھے سہلاتے نیم غنودہ آواز میں جواب دیا تھا۔ میں پوچھتی ہوں کہ مانا تمہاری بہن ہے یا ضیا کی، جو اس کی سر ذمہ داری ڈال دی؟ پڑھائی تمہاری ہو گئی ہے، فارغ گھر میں پڑے رہتے ہو، تو بہن کو لاتے کیا مصیبت ہے؟ 1 مہینے کی تو بات ہے، اس کا وین والا گاؤں سے آ جائے گا تو مسئلہ ہی ختم۔ تمہارے لیے اتنے دن بھی کالج سے لانا 2 بھر ہے، لے کے پرائے بچے کو بھیج دیا۔ امی غصے سے کہتی اس کے برابر میں ہی آ بیٹھی۔ امی کا موڈ دیکھ کر وہ سیدھا ہوا اور ساری غنودگی بھلا کر دماغ کو حاصل کیا۔ فارغ بیٹھنے کا تانا دل پر لگا تھا، سو بگڑ کر بولا، حد کرتی ہیں امی آپ، ویسے تو دن رات آپ اور ابو انکل آنٹی سے اپنے ہمالیہ سے اونچے اور سمندر سے گہرے تعلقات بیان کرتے رہتے ہیں، اب ذرا سا کام کہہ دیا تو پرایا بچہ بنا دیا۔ سارا بچپن اس بچے کا اسی صوفے پر اچھلتے کودتے گزرا ہے۔ آفس کے راستے میں کالج ہے، آرام سے لنچ کے لیے گھر آتے ہوئے لے آتا ہے مانا اور شازیہ کو۔ اس کے پاس گاڑی ہے، میرے لیے کتنا مشکل ہے بائک پر دونوں کو پھنسانا یا رکشہ کروا کر ساتھ چلنا، عجیب ہونک لگوں گا۔ ہونک لگنے کی کیا بات ہے، سواری ہونا بھی نعمت ہے، دونوں ہی دبلی پتلی سی ہیں، آرام سے بیٹھ جائیں گی، شروع سے ساتھ آتی جاتی ہیں۔ اب شازیہ کو اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتے، گھر میں فارغ بیٹھے ہوتے ہو تو بول دیا، ورنہ میں خود ہی جا کر لے آتی۔ امی نے اس کے بگڑے تیور کا نوٹس نہیں لیا۔ دوبارہ فراغت کا ذکر تو کانٹا بن کر فہیم کو چبھا۔ میں نے بھی 1000 جگہ انٹرویو دیا ہوا ہے، ہر دوسرے روز ٹیسٹ دے کر آتا ہوں، نوکری مل جائے گی، مگر آپ مجھے فارغ بیٹھا رہنا ضرور جتائیں گی۔ امی نہیں، پوری پھپھو لگ رہی ہیں اس وقت، فہیم نے خفگی سے کہا۔ امی جو اسے مزید ڈانٹنے کے موڈ میں تھی، اس کی آخری بات پر بے اختیار ہنس پڑی۔ جانتی تھی بے روزگاری کا دکھ آج کل اس کے سر پہ سوار ہے، پھر بھی وہی بات بار بار کہہ گئیں تو اسے برا لگنا ہی تھا نا۔ بچپن سے ہی پھپھو کی بیٹی اینی سے اس کی بات طے تھی، دونوں طرف سے ہی آتش عشق برابر جل رہی تھی۔
इस मंगनी को बाज़ाब्ता शक्ल देकर शादी के अंजाम तक पहुंचाने के लिए महज फ़हीम की नौकरी का इंतज़ार था। अब की बार फुप्पो आई तो जता भी गई कि बस एनी के भाई राशिद का इंतज़ार है। इसके सऊदीया से आते ही वो दोनों बहन भाइयों की इकट्ठे शादी कर देंगी। बड़ी बेटी के फ़र्ज से तो वो इससे भी जल्द फारिग हो गई थी। फुप्पो की बात पर अपने शानदार तालीमी रिकॉर्ड के बावजूद फ़हीम मज़ीद परेशानी का शिकार हो गया। उसे अच्छी जॉब मिलने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन ना मिल सकी तो का खौफ एक डरावने सपने की तरह उसे डराता। अम्मी को हंसता देखकर फ़हीम ने दिल में आने वाला वसवसा उनके सामने रख दिया। अम्मी, अगर नौकरी नहीं मिली तो फुप्पो रिश्ता तोड़ देंगी क्या? नन्हे बच्चे की तरह खौफ भरे मासूमाना अंदाज में कहे इस सवाल पर अम्मी बेख्तियार तसल्ली आमेज़ अंदाज में बोल उठी। अरे क्यों नहीं मिलेगी नौकरी? और रिश्ता तो तुम्हारी फुप्पो तोड़ ही नहीं सकती। तुम्हारे दादा दादी ने इनकी फरमाइश पर ही जोड़ा था। इनकी बात पर फ़हीम को यकगोना तसल्ली हुई। वो मुतमईन नज़र आने लगा। उन्होंने एक अफसोस भरी नज़र फ़हीम पर डाली और ताज्जुब से सर हिला दिया। वो एनी के लिए इतना पागल ना हो रहा होता तो इन्हें बेटे की माँ होने के बावजूद नंद के नखरे ना बर्दाश्त करने पड़ते। वो मामला फ़हम सुलझी हुई खातून थी, हमेशा बड़ों को इज्जत दी। इनकी सास एक दबिंग औरत थी। जब तक हयात रहीं घर का कंट्रोल मुकम्मल तौर पर उनके हाथ में था। इस फुप्पा की मामूली नौकरी थी। हालात ऐसे काबिल रश्क नहीं थे। उन्होंने बेटी की परेशानी दूर करने के लिए बचपन में ही पोते और नवासी का रिश्ता तय कर दिया। बेटी के रोशन मुस्तकबिल का सोचकर बेटी दामाद ने दिलो जान से ये रिश्ता कबूल कर लिया। बेटा बहू भी कहे में थे, इसके किसी एतराज़ को खातिर में नहीं लाया। फिर एनी बचपन से ही इतनी हसीन थी कि सब दिलो जान से इसके तलबगार होते। फ़हीम और एनी ने बचपन से अपना नाम एक साथ सुना तो फितरी तौर पर मोहब्बत दिलों में परवान चढ़ने लगी। वक्त आगे गुजरा तो एनी का भाई राशिद डिप्लोमा करके सऊदीया चला गया। बड़ी बेटी नूरी की उन्होंने इंटर के बाद ही शादी कर दी थी। पप्पा रिटायर हुए तो अपने भाई के साथ मिलकर कारोबार शुरू कर दिया। अल्लाह ने बरकत डाली तो दिनों में तरक्की कर गए। अब इनकी तवज्जो का तमाम तर मरकज़ एनी थी। किस्मत का पलड़ा झुकने लगा और झुकने के बाद बचपन से कायम रिश्ता अब बेवकूफ़ी महसूस होता। हुस्न, तालीम, जहेज़ किसी चीज़ की कमी नहीं थी। रिश्ते धड़ाधड़ आते। फुप्पा का रुझान आहिस्ता आहिस्ता खुर्रम की तरफ होने लगा। खुर्रम फुप्पा का इकलौता भतीजा था और कारोबार में बाप का हाथ बटाता था। खुर्रम और एनी की शादी हो जाती तो एनी का मुस्तकबिल और कारोबार दोनों महफूज हो जाते, मगर कुछ बेटी के दिल का ख्याल था, कुछ ज़बान देने की मजबूरी। अभी वो इतने बेदीद नहीं हुए थे कि अलीउल ऐलान कायम ये रिश्ता बिला वजह तोड़ देते। शाजिया को इसके घर के दरवाजे के सामने उतारकर जिया ने गाड़ी आगे बढ़ाई और बैक मिरर में रुमाना को देखने की कोशिश की। इसके चेहरे का एक रुख दिखाई दे रहा था, मगर वो इसकी तरफ बिल्कुल भी मुतवज्जो नहीं थी। जिया ने नज़र दोबारा सामने कर ली। पूरा रास्ता इनकी कोई बात नहीं हुई थी तो अब क्या होती। एक गली का फासला था। लम्हों में वो अपने घर के सामने थे। कहने को वो पड़ोसी थे, मगर दोनों ख़ानदानों में दोस्ताना इतना गहरा था कि गाड़ी रुकने पर फ़ाइल उठाकर बाहर निकलते हुए माना ने शुक्रिया कहने की भी जहमत नहीं की। जिया एक ठंडी सांस भर के रह गया। खुद से ज़्यादा बेनियाज महबूब का ख्याल होना ही शायद एक तरफा मोहब्बत कहलाता है। वैन वाले ने पहले ही बता दिया था कि उसे गांव जाना है, सब अपना बंदोबस्त कर लें। फ़हीम के मुंह से ये जिक्र सुना तो सिर्फ माना की खातिर उसने बज़ाहिर सरसरी अंदाज में ऑफ़र कर दी। आजकल मेरा मैदा मसला कर रहा है, बाहर का खाना हज़म नहीं होता। दोपहर में घर आऊँगा, तुम चाहो तो मेरी गाड़ी ले जाना। फ़हीम ने फ़ौरन ही ऑफ़र कबूल कर ली। ये और बात के ज़िया के आने की और माना के कॉलेज की छुट्टी के औकात यूँ मिले कि ये ज़िम्मेदारी ज़िया को ही उठानी पड़ गई। फ़हीम इसका बहुत ममनून हुआ था और वो अपने बेसाख्ता मुस्कुराहट छुपाए बस ज़ाहिर संजीदगी से उसे सुनता रहा। अब इस बेनियाज के लिए ज़िया को रोज़ाना ये सफ़र तय करना था, जो उसे नज़रअंदाज किए अपने घर के अंदर भी जा चुकी थी। मेन गेट खोलकर अंदर आती शाजिया ने बिरयानी की खुशबू महसूस की थी। इसके चलते कदम मज़ीद सुस्त हुए। वो जानती थी कि बिरयानी यकीनन इनके घर नहीं बनी। महीने के इन दिनों में अम्मी अब्बू की दवाइयाँ पूरी करने के लिए सारी बचत खाने से करती थी। बड़े से इस घर में मालिकान का दर्जा रखने के बावजूद वो बहुत मुख्तसर हिस्से में रहते थे। इसके कदमों की रफ्तार बिरयानी की खुशबू नहीं बल्कि किसी सोच ने थामी थी। अरसा हुआ एक हादसे में अब्बू के बिस्तर पर पड़ जाने के बाद अम्मी ने मुख्तसर सा घर अपने इस्तेमाल में रखकर बाकी का किराए पे चढ़ा दिया था। यही उनका बुनियादी ज़रिया आमदनी था। पढ़ी लिखी नहीं थी कि नौकरी कर लेती और ना इस वक्त सिलाई में महारत हासिल थी। ये और बात के गुज़रे सालों में बढ़ते अखराजात के जिनको काबू पाने के लिए सिलाई कर करके वो बहुत कुछ सीख गई थी। बोझल कदमों से चलती वो अंदर दाखिल हुई। अपनी पश्मुर्दू की छुपाई इसने ज़ोरदार सलाम किया और बनज़र गैर मंजरनामे का जायज़ा लिया। इससे बड़ी बहन फौजिया सामने ही सिलाई मशीन रखी कुछ सी रही थी। अम्मी अब्बू को तकियों के सहारे बिठाकर खाना खिला रही थी। सबने शायद मध्यम अंदाज में सलाम का जवाब दिया था। इस तक किसी की आवाज़ नहीं आई। कॉलेज बैग एक तरफ रखते वो बावर्ची खाने से पानी का ग्लास भरकर फौजिया के करीब आ बैठी। ग्लास लबों तक ले जाते इसने सरसरी से पूछा, आप ही आई थी, रुकी नहीं? फौजिया ने सिलाई मशीन रोककर इसे बगौर देखा।
شازیہ کی بڑی بڑی آنکھیں اس پر ٹکی ہوئی تھیں، جواب کی منتظر تھیں۔ سوال، امید، خوف، کیا کچھ نہیں تھا ان کی آنکھوں میں۔ اس نے آنکھوں کی تحریر پڑھی، پھر دانستہ ایک مسکان سجا کر بولی، آئی تھیں، رکنے کے لیے بعد میں آئیں گی، اور وہاں بات نہیں بنی۔ اس کے اتنے سیدھے جواب پر شازیہ خجل سی ہو گئی۔ میں کپڑے بدل لوں ذرا؟ وہ اٹھ گئی، کپڑے بدل کر کھانے کی ٹرے اٹھائے وہ دوبارہ وہیں آ بیٹھی۔ فوزیہ اپنے کام میں مگن تھی، وہ سست روی سے کھانا کھاتے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ گندمی رنگت، سلیقے سے سنورے بال، صاف نقوش۔ وہ اگر بہت حسین نہیں تھی تو بد شکل بھی نہیں تھی۔ بی ایس سی کرنے کے بعد اس کا ارادہ جاب کرنے کا تھا، مگر امی اس کی فوراً شادی پر تلی بیٹھی تھیں۔ انکار کا کوئی اختیار ان کے پاس نہیں تھا، سو فوزیہ خاموشی سے ماں کے فیصلے پر سر جھکائے اچھے رشتے کے انتظار میں تھی۔ ان کی امی کو بیٹیوں کے اوصاف سے بھی آگاہی تھی اور اپنے حالات سے بھی، اسی لیے بڑی بیٹی کا رشتہ طے کرتے وقت بھی لڑکے کی تعلیم اور شکل کے بجائے شرافت اور ہنر کو فوقیت دی۔ مختصر سے جہیز کے ساتھ سادگی سے شادی کر دی۔ آج وہ اپنے گھر میں خوش باش تھی۔ فوزیہ کے لیے بھی ان کا یہی ارادہ تھا۔ جہیز یا اس گھر کے لالچ میں آنے والے رشتوں کو وہ خود ہی منع کر دیتی تھی، یا ان کے گھر سے ٹپکتی لاچاری اور باپ کی بے بسی دیکھ کر لوگ خود منع کر جاتے۔ انہیں اپنی بیٹیوں کے لیے ایسا رشتہ درکار تھا جو بنا جہیز یا میکے کی مضبوط سپورٹ کے اپنی بیوی کو عزت و محبت دے سکے۔ پوسٹ مین! بیل کے آواز کے ساتھ ہی پوسٹ مین کا مخصوص لہجہ سنائی دیا۔ کچن میں کام کرتی امی دوپٹے سے ہاتھ صاف کرتی تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی تھیں۔ سائن کر کے رجسٹری وصول کرتے انہوں نے الٹ پلٹ کر دیکھا۔ جب سے فہیم نے نوکری کی کوشش تیز کر دی تھی، گھر میں ڈاک زیادہ تر فہیم کی ہی آتی۔ پہلے وہ ایک جگہ انٹرنشپ بھی کر رہا تھا، لیکن اب تو اتنی جگہ اپلائی کر چکا تھا کہ ہر دوسرے روز انٹرویو کے لیے ہی جانا ہوتا، ورنہ گھر میں سو رہا ہوتا۔ لفافے پر سرکاری مہر دیکھ کر وہ اسے کہیں رکھنے کا ارادہ موقوف کرتی اس کے کمرے میں ہی آ گئی۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے ٹیسٹ، ڈاکیومنٹس ویریفیکیشن اور انٹرویو ہر مرحلے کو کلیئر کرنے کے بعد وہ روز ان سے دعا کرواتا تھا کہ امی بس اب لیٹر آ جائے۔ فہیم، یہ دیکھو، یہ کہاں سے آیا ہے؟ اسے جھنجھوڑتے ہوئے انہوں نے دبے دبے جوش سے کہا۔ ان کے انداز پر فہیم تیزی سے اٹھا تھا۔ لفافے پر تحریر پتہ پڑھ کر فہیم کا دل تیزی سے دھڑکا۔ وہ لمحے بھر کو رکا، پھر امی کو محو انتظار دیکھ کر بسم اللہ پڑھتے ہوئے لفافہ چاک کیا۔ یہ اس کا اپائنٹمنٹ لیٹر تھا۔ اس نے زوردار نعرہ لگایا، ہورے! امی، مجھے نوکری مل گئی! الحمدللہ! امی نے خوشی سے بھر آئی ہوئی آواز میں کہا۔ میں شکرانے کے نفل ادا کر لوں؟ تم بھی فوراً نفل پڑھ لو، پھر مٹھائی لے کر آنا۔ وہ اسے ماتھے پر پیار کر کے ہدایت دیتی کہنے لگی، ابو کو فون پر مت بتائیے گا، گھر آئیں گے تو میں خود بتاؤں گا۔ اس نے سرخوشی سے کہا تو وہ سر ہلاتی ہوئی نکل گئی۔ گھنٹے بعد وہ نقص سے درست مٹھائی کے 2 ڈبے لیے ان کے سامنے کھڑا تھا۔ دوسرا ڈبہ کس کے لیے؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ پھپھو کے گھر چلیں مٹھائی دینے؟ وہ جھجکتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ مسکرا کے سر ہلا گئی۔ جانتی تھیں کہ وہ اینی سے ملنے کا بہانہ چاہ رہا ہے۔ فون پر تو بات ہو جاتی تھی، لیکن انہیں ملاقات کا موقع ہی کم ملتا تھا۔ ماں نہ آنے والی ہوگی کالج سے؟ انہوں نے خیال کا اظہار کیا۔ ہم جلدی آ جائیں گے، دیر بھی ہو گئی تو آنٹی کے پاس گھر کی چابی ہے نا؟ فہیم نے پروگرام ملتوی ہونے کے ڈر سے جلدی سے کہا۔ وہ مطمئن ہوتی کھڑی ہو گئیں۔ یوں بھی کافی دن سے وہاں کا چکر نہیں لگا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ پھپھو کے عالیشان گھر کے سامنے تھے۔ پھپھو اور اینی نے ان کا پرجوش خیر مقدم کیا تھا۔ مٹھائی کا ڈبہ پکڑاتے ہوئے انہوں نے فہیم کی نوکری کی خوشخبری سنائی اور مبارکباد وصول کی۔ ماحول میں تھوڑا تناؤ تب آیا جب غیر متوقع طور پر پھوپھا سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے سر چہرے کے ساتھ یہ خبر سنی اور فہیم سے ترقی کے مواقع اور امتیازن تنخواہ پر بات کرتے ہوئے اسے سمجھاتے رہے کہ ترقی تو بس کاروبار کی مرہون منت ہے، نوکری تو نری غلامی ہے۔ فہیم سر ہلا کر تابعداری سے سنتا رہا، ہاں میں ہاں ملاتا رہا۔ انہیں اپنے مستقبل کے ارادوں میں پارٹ ٹائم کاروبار کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی، مگر اس وقت اسے برا لگا جب اسے یہ سنانے لگے کہ اینی پرآسائش ماحول کی عادی ہے۔ اس کے چہرے پر تقدر کے تاثرات ابھر آئے۔ اینی نے بات بدلتے ہوئے آگے بڑھ کر مٹھائی کا ڈبہ کھولا، لیکن وہ معذرت کرتے ہوئے چلے گئے۔ اینی نے پھپھو کے آگے ڈبہ کیا۔ پھپھو نے گلاب جامن اٹھا کر منہ میں رکھتے ہوئے ہنس کر کہا، مٹھائی کا ڈبہ تو اتنا بڑا لے کر آئے جیسے منسٹری ملی ہو۔ فہیم جلبلا کر رہ گیا۔ من پسند نوکری ملنے کی خوشی پہ اس کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس پر پھپھا کے سوالات اور اب پھپھو کے تبصرے۔ بنا سفارش کے سرکاری نوکری مل جانا بھی منسٹری کے برابر ہی ہے۔ پردیس میں مزدوریاں تو نہیں کرنی پڑ رہی نا؟ فہیم کے جواب پر پھپھو کے چہرے کا رنگ بدلا۔ راشد مزدوری تو نہیں کرتا تھا، مگر اس کی تعلیم فہیم سے کم تھی۔ امی نے اپنی سلاجو فطرت سے مجبور ہو کر فوراً گفتگو کا رخ بدل دیا۔ پھپھو بادل نخواستہ انہیں جواب دینے لگی، میں نے لان میں نئے پودے لگوائے ہیں، تمہیں دکھاتی ہوں۔ اینی نے معاملہ سنبھالنے کے لیے فہیم کو منظر سے غائب کرنا مناسب سمجھا۔ حد ہے فہیم، کیوں جھگڑے پیدا کرتے ہو؟ پاس ٹکا نہیں اور مزاج 16 آنے کا۔ امی نے کچھ کہہ بھی دیا تو سن لیا کرو۔ باہر آتے ہی اینی نے اپنی جھنجھلاہٹ نکالی، وہ لوگ سوچ سمجھ کر نہ بولیں، بس میں ہی سنتا رہوں۔ فہیم نے قدرے تندی سے اسے کہا۔ دل کے ہاتھوں مجبور تھا، مگر اس کا یوں جتانا بھی اسے اچھا نہیں لگا۔ میری خاطر برداشت کر لو نا۔
پلیز نانی کی بات کا پاس ہے، ورنہ ابو کو تو ویسے ہی اس رشتے میں زیادہ دلچسپی نہیں، میں ضد کر کر کے مر جاتی تو بھی میرا رشتہ خرم سے ہی کرتے۔ اینی روحانسی ہو گئی۔ والدین بھی ٹھیک لگتے تھے اور فہیم کو کچھ کہنا یا چھوڑنا بھی مشکل تھا۔ وہ محبت سے مجبور اس کے ہزار نخرے اٹھاتا تھا، مگر کوئی اور کچھ کہتا تو چڑ جاتا۔ اینی کے رونے والے تاثرات دیکھ کر فہیم نے سر چٹک کر گویا سارا غصہ ایک طرف پھینک دیا۔ اتنے دن بعد اسے دیکھا تھا، وہ اس ملاقات کا اختتام تلخی پر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی اور اس کے لیے بس یہی کافی تھا۔ شادی ہو جاتی تو بس مسئلے حل ہو جاتے۔ تم مر جاتی تو میں کیا کرتا یار، ہر جمعے کو باقاعدگی سے دادی کا احسان چکانے ان کی قبر پر جاتا ہوں، فاتحہ پڑھتا ہوں۔ اس نے ماحول خوشگوار کرنے کے لیے شرارت سے کہا تو اینی بھی ہنس دی۔ امی کا اندازہ درست تھا، انہیں ٹھیک ٹھاک وقت لگ گیا تھا۔ اینی نے انہیں دوپہر کا کھانا کھائے بنا نہیں آنے دیا تھا۔ بیٹی کی خاطر پھپھو بھی بہت اچھی طرح مہمان نوازی کر رہی تھی۔ اتنے اصرار کے بعد اٹھ کر آ جانا انہیں اچھا نہیں لگا۔ مانا کو بند دروازہ دیکھ کر شدید غصہ آیا۔ اس کا ارادہ آنٹی سے چابی لینے کا تھا، مگر آنٹی نے اسے پیار بھرے انداز میں جھڑک دیا۔ منہ ہاتھ دھو کر آؤ، میں کھانا لگا رہی ہوں، تمہیں خالی گھر میں بیٹھ کر ختم پڑنا ہے کیا؟ ان کے بے ساختہ انداز پر وہ مسکرا کر رہ گئی۔ فریش ہو کر جب وہ باورچی خانے میں آئی تو آنٹی توے پر پراٹھا سیک رہی تھی۔ اسے دیکھ کر خوشگواری سے بولی، زیا کی فرمائش پر بھنڈیاں بنائی ہیں آج؟ ابھی کھانا لگایا تو یاد آیا تم بھنڈیاں کھاتی ہی نہیں، میں نے کباب تل کر پراٹھا بنا دیا ہے۔ بھنڈی اسے واقعی ناپسند تھی، لیکن یوں اپنے لیے اہتمام دیکھ کر وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ میں کھا لیتی آنٹی، آپ نے خواہ مخواہ تردد کیا، اس نے کمزور سی آواز میں کہا۔ پتہ ہے مجھے تم کیسے کھاتی۔ چلو یہ کباب لے کر پلیٹ میں بیٹھ جاؤ، میز پر پانی بھی رکھو، رائتے میں نمک چکھ لینا، میں پراٹھے لے کر آتی ہوں۔ انہوں نے کہا تو وہ تکلف بیکار جان کر کام کرنے لگی۔ چند سال پہلے تک وہ اسی گھر میں پائی جاتی تھی۔ آنٹی کو بیٹی کا بڑا شوق تھا، اس کے خوب نخرے اٹھاتی۔ وہ پڑھی لکھی تھی تو زیا کے ساتھ ان دونوں بہن بھائیوں کو بھی اتنا پڑھا دیا کرتی۔ پھر شرارت کرنے، فلمیں دیکھنے لڑکے فہیم کے کمرے میں گھس جاتے اور مانا آنٹی سے گڑیا کے کپڑے سلواتی تو کبھی امی سے بیڈ شیٹس کرواتی۔ اس کی گڑیا کی شادی ہمیشہ بہت دھوم دھام سے ہوتی تھی۔ شازیہ اپنا گڈا لے کر آ جاتی تو امی لڑکے والوں کی طرف سے زیور ڈال دیتی۔ شادی کا کھانا آنٹی پکاتی تو ولیمہ امی ارینج کر دیتی۔ امی کی ایک ہی بہن تھی، وہ بھی حالات کی ستم ظریفی کا شکار۔ ان سے جتنا بن پاتا بہن اور بھانجیوں کا خیال رکھتی۔ رفتہ رفتہ مانا نے گڑیا کی شادیاں کرنا چھوڑ دیں۔ اب وہ اور شازیہ خود ہی پڑھ لیتے تو یہاں آنا جانا بھی کم ہو گیا تھا۔ زیا نے کرسی پر بیٹھتے دھلے چہرے کے ساتھ مانا کو برتن رکھتے دیکھا۔ وہ پانی کی بوتل رکھ کر گئی تھی، بلا ارادہ اس نے پانی گلاس میں نکال دیا۔ نظر دوبارہ اس پر جا ٹھہری تھی۔ ایسے اس کے گھر میں چلتی پھرتی کام کرتی ہے، وہ کتنی اچھی اپنی اپنی سی لگ رہی تھی۔ زیا نے نظریں چراتے سالن کا ڈونگا سامنے کیا۔ خوش رنگ بھنڈیاں دیکھ کر بھوک چمک اٹھی تھی۔ یہ اس کی پسندیدہ سبزی تھی۔ اس نے پلیٹ میں سالن نکالا، وہ کباب کی پلیٹ لے کر آ گئی۔ اس کے پیچھے ہی آنٹی بھی پراٹھے لیے چلی آئیں۔ لو بھائی زیا، تم اپنی بھنڈیاں کھاؤ، میں تو مانا کے ساتھ کباب پراٹھا کھاؤں گی۔ انہوں نے رائتے کا پیالہ زیا کے سامنے رکھا۔ یہ کیا ناانصافی ہے بھائی؟ وہ نوالا منہ میں ڈالتے رک کر حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ ناانصافی کیسی؟ مانا کو بھنڈیاں نہیں پسند نا، تو کچھ کھائے گی کیا وہ؟ آنٹی اچھے میزبان کی طرح اسے کھانا سرو کر رہی تھیں۔ زیا نے سر ہلاتے نوالا منہ میں ڈالا۔ بھنڈیاں ہمیشہ کی طرح بہت مزیدار تھیں، مگر جانے کیا سوچ کر اس نے کباب بھی اٹھا کر پلیٹ میں رکھ دیا۔ بچپن کے ساتھ سے پیدا انسیت اور پھر رنگ بدلتی محبت اب دل میں گہرائی تک جڑیں گاڑ چکی تھی۔ اس بے پرواہ کو معلوم بھی نہیں تھا کہ کوئی خود کو اس کے رنگ میں رنگنے کو بے تاب تھا۔ آپ لوگ تو ابھی سے مجھے بھول گئے، بھابھی آنے کے بعد کیا ہوگا؟ آئس کریم کھاتے مانا کی زبان بھی چل رہی تھی۔ پھپھو کے گھر سے واپسی پر گھر خالی دیکھ کر امی اور فہیم بھائی ادھر ہی آ گئے تھے۔ ان کے یوں اچانک گھر سے غائب ہونے کی وجہ جان کر جہاں مانا کو بھائی کی نوکری ملنے کی خوشی ہوئی، ساتھ ہی اپنے دیر سے جاننے پر شکوہ بھی ہو گیا۔ مانا تو پکی نند بنے گی، ابھی سے نخرے شروع۔ فہیم نے ہنستے ہوئے حساب چکایا۔ کہہ تو ٹھیک ہی رہی ہے، ہمارا منہ میٹھا کروائے بنا پھپھو کے پاس بھاگ گئے تم۔ آنٹی نے بھی مانا کا ساتھ دیا۔ صرف منہ نہیں میٹھا کروانا، آپ کو تو کھانا کھلاؤں گا نا، آج رات گھر میں دعوت رکھتے ہیں۔ فہیم نے آنٹی کو تسلی دیتے ہوئے ماں کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھا۔ ہاں بھائی، آج رات کا کھانا ہمارے گھر کھاؤ، مل بیٹھے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا، بتاؤ کیا بنانا ہے؟ امی نے فوراً اس کی بات آگے بڑھائی۔ نہیں بھائی، آپ کیوں بنائیں گی، فہیم خود ڈنر کروائے گا۔ زیا نے بھی گفتگو میں حصہ ڈالا۔ ساحل پر چلتے ہیں، پکنک ارینج کر لیں، میں شازیہ لوگوں کو بھی بلا لیتی ہوں۔ مانا بھائی کو دیکھتی چہکی تو فہیم سر پکڑ کے رہ گیا۔ نوکری ملی ہے ابھی، تنخواہ نہیں جو مجھے رگیدنے پر تلے ہوئے ہو؟ فہیم نے بھرپور احتجاج کیا۔ آج گھر میں کھا لیتے ہیں، باہر جانے کا بعد میں دیکھیں گے۔ آنٹی نے بھی فہیم کا ساتھ دیا۔ تو پھر باربیکیو کرتے ہیں چھت پر۔ زیا کے دماغ سے دھڑا دھڑ آئیڈیاز برآمد ہو رہے تھے۔ آخرکار باربیکیو کا پروگرام فائنل ہو گیا۔ تکے لڑکوں نے بنانے تھے، مگر رات کی ٹھنڈی ہوا اور چاند کی روشنی میں بیٹھتے سبھی اوپر چلے آئے۔
ابو اور انکل اپنی سیاسی باتوں میں مصروف تھے تو آنٹی اور امی سسرالی مسائل میں۔ آنٹی کے اپنے رشتہ دار تو یہاں تھے ہی نہیں، مگر دونوں گھرانوں کے دیرینہ تعلقات کے پیش نظر وہ امی کی نند کو نند اور بہن کو بہن کی طرح ہی ٹریٹ کرتی تھیں۔ دونوں خواتین کے درمیان پھپھو لوگوں کا بدلتا مزاج موضوع بحث تھا۔ فہیم کے ساتھ سیخوں میں تکے پروتے کوئلوں کو ہوا جھلتے ضیا چٹتی سی نگاہ ریڈیو کے ساتھ مصروف مانا پر بھی ڈال دیتا۔ وہ اس پارٹی کو اپنی ٹریٹ قرار دے کر کسی قسم کی مزید مدد سے صاف انکار کر چکی تھی۔ آسمان پر بادل چھائے تھے، ہوا کافی تیز تھی، اسی لیے انہوں نے انگیٹھی چھت کے ڈھکے ہوئے حصے پر لگائی تھی۔ چارپائیوں اور کرسیوں کو دھوپ کے اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے یہاں رکھا جاتا، کپڑے بھی یہیں ایک کونے میں دھوئے جاتے، مگر اس وقت چارپائی اور کرسیاں کھلی چھت پر رکھے باقی سب ہوا میں بیٹھے تھے، جبکہ وہ دونوں کونے میں انگیٹھی کو ہوا جھلتے مظلومیت کی مثال قائم کر رہے تھے۔ اتنی دور سے امی لوگوں کے پیچھے کہیں بیٹھی وہ اسے صاف دکھائی بھی نہیں دے رہی تھی۔ کام میں مصروف ضیا کا ذہن بار بار مانا میں الجھتا، اس کے ساتھ زندگی بتانے کی خواہش، اس کے سنگ خوبصورت لمحوں اور موسم سے لطف اندوز ہونے کی تمنا دل میں بڑھتی جا رہی تھی۔ دل سے مجبور ہو کر وہ اسے دیکھنے کے لیے بلا ارادہ چھت کے بیچ جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں ذرا ہوا کھا لوں؟ ٹکوں کے ساتھ الجھتے فہیم نے اسے سوالیہ دیکھا تو وہ سرسری سا بولا، ہوا ہی کھانا پھر، یہ تو میں تمہیں نہیں دینے والا۔ فہیم نے واحد مددگار کو جاتے دیکھ کر دھمکی آمیز انداز میں کہا۔ ضیا کچھ کہے بنا ہنس دیا۔ یہاں سے شہر دل کی وہ ملکہ صاف نظر آ رہی تھی۔ بارش! ایک دم مانا خوشی سے چیخی۔ ہلکی ہلکی پھوار شروع ہو چکی تھی۔ سب ہی شیڈ کے نیچے سمٹ آئے۔ مانا کرسی شیڈ کے نیچے رکھ کر بیٹھی ہاتھ بڑھا کر موسم انجوائے کر رہی تھی۔ ایک دم موسم نے رنگ بدلا، بارش تیز نہیں تھی، مگر بجلی چمکنے سے منظر روشن ہو گیا۔ بادل گرجنے کی تیز آواز پر مانا امی کے پاس بھاگی۔ بچوں والی حرکتیں مت کرو بیٹا، کچھ نہیں ہوتا، اس کے یوں ڈرنے پر ابو نے ڈپٹا۔ ضیا حیرت سے اپنی امی کے ساتھ چپکی مانا کو دیکھ رہا تھا۔ اس ذرا سی گرج چمک میں ڈرنے والی کیا بات تھی بھلا؟ آپ لوگ نیچے چلے جائیں، ہم بنا کر لے آتے ہیں یا انگیٹھی ہی نیچے لے آتے ہیں، اس موسم میں یہاں بیٹھنا ویسے بھی ٹھیک نہیں۔ فہیم اسے انگیٹھی دیکھنے کا کہہ کر امی کے پاس آیا۔ ابو لوگوں نے اس کی آفر مسترد کر دی۔ سیخوں سے اترتے تکے کھانے میں جو مزہ تھا وہ ہاٹ پاٹ میں نکال کر کھانے میں کہاں ملتا، مگر مانا فوراً کھڑی ہو گئی۔ فہیم، امی اور آنٹی کو بسط اصرار انہیں نیچے چھوڑ کر آنا پڑا۔ بیٹھے رہتے اوپر ہی سب، اب کہاں بنا بنا کر نیچے دیتے رہیں گے، ضیا نے کوف سے کہا تھا۔ ابھی چیخیں مارنا شروع کر دینی تھی مانا نے، بادل گرجنے یا بجلی چمکنے سے بہت ڈرتی ہے۔ ابو اس کے ڈرنے پر ڈانٹتے ہیں، کھڑکیاں دروازے بند کر کے کمرے میں بٹھا کر آیا ہوں تاکہ سکون سے کھا تو لے، فہیم نے بہن کی محبت سے لبریز لہجے میں بتایا۔ برستا مینا جو مانا کو خوش دیکھ کر اچھا لگ رہا تھا، اب ضیا کو زہر لگ رہا تھا۔ بادلوں کا شور آج سے پہلے اسے کبھی اتنا برا نہیں لگا۔ کیا ہوتا جو بارش کنمن بنا شور کیے بوندا باندی بن کر برستی رہتی اور وہ چہکتی چڑیا کی طرح سرشار اس کے سامنے ہی رہتی۔ وقت نے خوبصورت کروٹ لی تھی۔ آج کل خوشخبریاں ایک کے بعد ایک مل رہی تھیں۔ فوزیہ کا رشتہ طے ہونے کی خبر بھی انہیں خوش کر گئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خوشیوں کا وقت لائے، پھر کیا ارادہ ہے، کب کرنی ہے شادی؟ امی کا لہجہ دلی محبت اور خلوص کا عکاس تھا۔ مطمئن نظر آتے خالہ خالو اور ماحول میں پھیلی خوشگواریت مانا کو بہت بھری لگ رہی تھی۔ بس اگلے مہینے کا پہلا جمعہ رکھ لیا ہے۔ دراصل لڑکے کی ایک ہی بہن ہے، والدہ حیات نہیں ہے تو اس کے والد صاحب دونوں بچوں کو ایک ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں، خالہ نے تفصیل بتائی۔ اتنی جلدی خالہ؟ ہال مل جائے گا کیا؟ مانا نے بے اختیار دخل دیا، ساتھ ہی سب کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر شرمندہ بھی ہو گئی۔ بڑوں کی بات میں بولنا بنتا نہیں تھا۔ ہال نہیں کرنا بیٹا، بہت مختصر بارات آئے گی، ہمارے بھی اتنے مہمان نہیں، گھر کے سامنے ٹینٹ لگائیں گے، خالہ نے حسب عادت مسکرا کر جواب دیا۔ پے در پے مشکلات انہیں صبر کے اس اعلیٰ مقام پر لے آئی تھی کہ وہ ہر تکلیف مسکرا کر ٹال دیتی۔ مانا سر ہلاتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر باورچی خانے میں چلی گئی۔ اب اسے شازیہ سے ساری معلومات لے کر فوزیہ سے چھیڑ چھاڑ بھی تو کرنی تھی۔ فکر بالکل مت کرنا، فہیم اور اس کے ابو 1-2 دن میں آئیں گے، کام وغیرہ بتا دینا، تمام انتظام سنبھال لیں گے، ابھی تو بس تمہارا فون سنا تو رہ نہ پائی اور فوراً چلی گئی۔ امی نے بہن کو تسلی دی۔ فکر کیسی، اللہ سبب بنانے والا ہے، اور بھائی صاحب نے تو ہمیشہ چھوٹی بہنوں کی طرح خیال رکھا ہے میرا۔ نازیہ کی شادی میں بھی فہیم اور وہ اس کا دوست ضیا بھاگ بھاگ کر سارے کام کرتے رہے، بلاؤں گی میں ضیا کی ماں کو بھی، اور کون سے رشتے دار ہیں میرے، خالہ نے ہمیشہ کی طرح اللہ توکل کرتے سبھاؤ سے کہا۔ ان کا لہجہ متشکرانہ تھا۔ اللہ کے بعد بہن بہنوئی کا ہی سہارا تھا جو ہر موقع پر کام آتے۔ مانا کی پھپھو کو بھی بلا لینا، راشد واپس آ گیا ہے، اب اس کے لیے رشتہ دیکھتی پھر رہی ہیں،
امی نے دھیمے انداز میں کہا۔ خالہ ان کی بات میں چھپے مقصد کو جان کر مسکرا دی۔ بلانا تو ہے، آپ کی اکلوتی نند ہے اور فہیم کا بھی سسرال ہے بھائی، یہ اور بات کہ انہیں ہم غریبوں کے گھر آنا گوارا ہو یا نہ ہو، بیٹے کا رشتہ بھی وہ ہم پلہ لوگوں میں ہی کریں گی۔ بس جانے بھی دو، ایسی بھی بات نہیں، روپے پیسوں سے عزت نہیں بنتی، خاندانی لوگوں کے طور طریقے الگ ہوتے ہیں، کم ظرف ہوتے ہیں، جو پیسہ آتے ہی ماش کے آٹے کی طرح اینٹ جاتے ہیں۔ امی ناک چڑھا کے بولی۔ تمہارے بھائی کے ساتھ گئی تھی میں راشد سے ملنے، تمیز سے ملا، اچھا بچہ ہے، بس باپ تھوڑا اکھڑ ہے، جلدی شادی کا کہہ رہے تھے وہ۔ میرا ارادہ ہے کہ سال 2 سال رک جاتے تو مانا کی بھی شادی ساتھ کرتی تھی، لیکن تمہارے بھائی نے منع کر دیا، کہتے ہیں جس کا جب نصیب۔ اب وہ دونوں بہنیں اپنی باتوں میں لگ چکی تھیں۔ تم نے بتایا ہی نہیں مانا کہ عینی بھابھی کے بھائی آ گئے۔ چائے کی ٹرے لا کر رکھتے ہوئے شازیہ نے ان کی گفتگو سنی بھی تو جا کر مانا سے سوال کر دیا، مجھے کیا ان سے، آئیں یا جائیں، میری تو خود اب تک ملاقات نہیں ہوئی۔ مانا نے بے نیازی سے کندھے اچکا دیے۔ تقدیر دور کھڑی اس پر ہنس رہی تھی۔ اگر وہ جانتی کہ راشد کا اتنے برس بعد واپس آنا، اس سے ملنا مانا کی زندگی پر یوں اثر انداز ہوگا تو شاید کہیں چھپ کر بیٹھ جاتی۔ خالہ بھی مانتی نہیں ہے، میں نے کہا بھی تھا کہ ہال نہیں کرنا تو ہمارے گھر پر کر لیں۔ فہیم حسب عادت کام کے ساتھ بڑبڑاتے مصروف تھا۔ گھر کے دروازے کے بالکل سامنے سڑک پر شامیانے لگائے جا چکے تھے۔ خوبصورت آرائشی دروازہ بنا کر بارات کو خوش آمدید کہنے کا بہت اچھا انتظام کیا گیا تھا۔ میز، کرسیاں، پانی، سب کا مناسب بندوبست تھا۔ چل اب سب ہو گیا ہے نا تو نہا دھو کر تیار ہو جائیں۔ ضیا نے سب طرف نظر دوڑائی۔ نہیں، تم ابھی یہیں رکو، ان کے سر پر نہ رہو تو کام نہیں کریں گے۔ ابھی ان ٹنکیوں میں ٹھنڈا پانی بھی بھروانا ہے اور وہ ہاتھ دھونے والی ٹنکی کے ساتھ صابن تولیہ رکھوانا ہے۔ میں گھر جا کر تیار ہو جاتا ہوں اور ابو کو بھیج دیتا ہوں، وہ آ جائیں گے تو تم آ جانا۔ فہیم نے کام کرتے کیٹرنگ کے عملے کو دیکھا اور تمام انتظامات کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔ وہ ایسے ہی شعلہ اور شبنم مزاج کا حامل تھا۔ فہیم نکلا تو ضیا وہیں ایک کرسی پر سر پیچھے ٹکا کر نیم دراز ہو گیا۔ اس کے ابا سے لے کر اس تک چلتی یہ نسل در نسل دوستی بہت کچھ کروا دیتی تھی، ورنہ کسی اور کے لیے یہ سب کچھ کرنا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ ضیا بھائی بات سنیں۔ گھر کے اندرونی دروازے سے آواز کے ساتھ مانا کا چہرہ نمودار ہوا تھا۔ ضیا فوراً سیدھا ہو گیا۔ وہ وہیں کھڑی اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ تھکاوٹ کا احساس لمحوں میں ماند پڑ گیا۔ وہ تیزی سے استکایا۔ بھائی کہاں ہے؟ وہ یقیناً فہیم کو ڈھونڈنے آئی تھی، اسی لیے پہلا سوال اس کے بارے میں ہی کیا۔ گھر تک گیا ہے۔ ضیا نے اس کے چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے اندیکھی خوشی اور توانائی سے اپنا وجود بھرتا ہوا محسوس ہوا۔ کتنے دن بعد اسے دیکھا تھا۔ جب سے اس کا وین والا واپس آیا تھا ان کا آمنا سامنا نہیں ہو پا رہا تھا۔ کئی دن وہ بے اختیار دوپہر کو آفس سے اٹھ کر آتا رہا، مگر کالج کے سامنے آ کر اور گھر پہنچ کر بھی وہ نظر نہیں آتی تو ایک خالی پن کا سا احساس ہو جاتا۔ وہ اس کے لیے کتنی ضروری تھی اسے ان چند دنوں میں اندازہ ہو گیا تھا۔ مانا کو تو شاید اس کے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کچھ آ کے اس کی کمی محسوس ہوتی۔ اچھا وہ خالہ کہہ رہی ہیں کہ اسٹیج نہیں بنائیے گا، خالو کی ویل چیئر نہیں جا سکے گی نا، اور ابھی بھی اندر آ کر انہیں لے جائیں، وہ باہر بیٹھ کر بارات کا استقبال کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے فہیم کو نہ پا کر اسے ہی خالہ کا پیغام پہنچا دیا۔ ضیا نے غائب دماغی سے سر ہلا دیا۔ وہ سننے سے زیادہ دیکھ رہا تھا، سوچ رہا تھا۔ بے نیازی سے پیغام دیتی وہ اس کے جذبوں سے قطعی لا تعلق تھی۔ محبت کی جو مدھم آنچ اس کے دل کو سلگا رہی تھی، اس کی گرمائش مانا تک کیوں نہیں پہنچی؟ تم نے مجھے یاد نہیں کیا اتنے دن؟ بے اختیار ذہن میں چلتی سوچ زبان تک آئی تھی۔ جی؟ مانا تعجب سے 2 قدم اور پیچھے ہوئی۔ اس کا یوں مسلسل دیکھنا ویسے ہی پزل کر رہا تھا، اور اب اس پر یہ جملہ۔ ضیا کی آنکھوں میں بولتے نرم نرم جذبے وہ محسوس کرتی تھی، مگر ایسی بے باکی اس سے پہلے کبھی نہیں دکھائی تھی اس نے۔ وہ اسے کیا سمجھ رہا تھا؟ مانا کے دل میں ناپسندیدگی کا غبار اٹھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ضیا کو ہوش میں لے آئے۔ میں یہ کہہ رہا تھا وین سے آنے جانے میں مسئلہ تو نہیں ہوتا، میں پک کر لوں گا۔ اس نے بات بنانی چاہیے۔ میں ہمیشہ سے وین میں ہی جاتی ہوں۔ ضیا بھائی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک دم رکھائی سے بولتی ہوئی اندر چلی گئی۔ ضیا بے چین ہوا، وہ اسے جانے کیا سمجھ رہی تھی۔ اپنے سر پر ہاتھ مارتا ضیا خود کو ڈپٹ رہا تھا۔ مانا کا انداز کیسا بے یقین تھا۔ وہ خود اپنا تاثر خراب کر بیٹھا تھا۔ اب اسے فوراً امی سے بات کرنی تھی تاکہ مانا اسے فلرٹ نہ سمجھے۔ کہاں لے آئی ہیں آپ؟ اب فہیم کی خالہ سے ہمارا کیا واسطہ؟ راشد ایک طرف گاڑی کھڑی کرتے جھنجھلا رہا تھا۔
گلی میں لگے شامیانے ہی اس شادی کا حال بتانے کو کافی تھے۔ واسطہ کیوں نہیں؟ اکلوتی خالہ ہیں فہیم کی، بھابھی کے لینا صحیح اینی کے لیے ہی رشتے داروں سے ملنا تو ہوگا۔ پھپھو سمجھانے والے انداز میں کہتی نیچے اتر آئیں۔ راشد شامیانے کے اندر آیا تو پھپھو اور اینی گھر میں جا چکی تھیں۔ ماموں وحیم اور دیگر افراد سامنے بیٹھے نظر آ رہے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ جا بیٹھا۔ بارات آ چکی تھی۔ نکاح کے بعد مبارک سلامت کے شور کے ساتھ ہی کھانا لگا دیا گیا۔ راشد اکتایا ہوا سا بیٹھا تھا، اس کی اکتاہٹ ایک دم ختم ہوئی۔ کھانے کے بعد اندر سے رنگ و بو کا ایک ریلا سا آیا تھا۔ تمام خواتین بما دلہن باہر آ گئی تھیں۔ دلہن کو دولہا کے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ نوخیز لڑکیاں نک سک سے تیار خوشبو بکھیرتی نظر آ رہی تھیں۔ وہ دلچسپی سے ساری چہل پہل دیکھنے لگا۔ سب نے کوششیں کی اور نشستیں سنبھال لیں تو قدرے سکون ہو گیا۔ اسے بمشکل اینی اور امی مامی کے ساتھ بیٹھے نظر آئے۔ وہ ان کے پاس آ گیا۔ مامی سے سلام دعا کرتے نظر کے سامنے وہ آئی تھی، خوبصورت لباس میں، معصوم چہرے والی مانا۔ السلام علیکم۔ نظر ملنے پر اس نے سلام جھاڑ دیا۔ وعلیکم السلام۔ یہ مانا ہے؟ اتنی بڑی ہو گئی؟ اس کے بے اختیار حیرت کے اظہار پر جہاں مانا چھینک گئی وہیں اینی نے بے اختیار مسکراہٹ روکی تھی۔ اسے بے اختیار اپنے غلط ہونے کا احساس ہوا۔ ایک لڑکی کے بارے میں یوں تبصرہ کچھ معیوب لگتا، سو فوراً وضاحت کی۔ جب میں گیا تھا تب تو مٹی میں کھیلتی تھی، بلکہ شاید کھاتی بھی تھی۔ اب تو بہت سمجھدار لگ رہی ہے۔ تم بھی تو اتنے سال بعد آئے ہو، کالج جانے لگی ہے اب تو۔ پھپھو کو بھتیجی پر بہت پیار آیا۔ پھپھو کے ساتھ ہی پھپھو کے بیٹے نے بھی پیار بھری نظر سے دیکھا تھا۔ مانا اس کے یوں نظر جما کر دیکھنے پر الجھتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر شازیہ کے ساتھ دلہن کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ ذہن میں بے اختیار ضیا بھائی کا خیال آیا تھا۔ وہ مہینہ بھر اسے کالج سے پک کرتا رہا تھا۔ اگر آج کا واقعہ نکال دیا جاتا تو نہ ضیا نے کبھی اسے یوں دیکھا تھا، نہ اکیلا پا کر بے تکلف ہونے کی کوشش کی تھی۔ اس کے ادھر ادھر ہوتے ہی راشد کو رنگ پھیکے پڑتے نظر آئے۔ وہ رخصت کی اجازت لے کر کھڑا ہو گیا۔ آپ ادھر ادھر رشتہ ڈھونڈ رہی ہیں تو ماموں سے مانا کے لیے پوچھ لیں۔ واپسی میں ڈرائیونگ کرتے راشد نے سرسری انداز میں کہا تھا۔ وٹا سٹا ہو جائے گا، مجھے معلوم ہے بھائی کبھی نہیں مانیں گے۔ ویسے بھی مانا ابھی چھوٹی ہے، پڑھ رہی ہے، میں تو تمہارے لیے کوئی ڈاکٹر لڑکی ڈھونڈوں گی۔ پھپھو نے فوری جواب دیتے اسے ٹالنا چاہا۔ نہیں امی، مجھے شادی کرنی ہے، اسپتال نہیں کھولنا۔ اب بات تو کریں ماموں سے، میں مانا سے ہی شادی کروں گا۔ اس کا سرسری لہجہ قطعی ہو گیا۔ وہ نہ مانے تو؟ بھائی کا لہجہ اینی کو ڈرا گیا۔ الفاظ اس کی زبان سے سرسراتے ہوئے پھسلے تھے۔ تو ہم ان سے سارے تعلق ختم کر دیں گے۔ اگر کوئی رکھنا چاہے تو وہ مجھ سے تعلق توڑ لے۔ راشد نے ایک نظر آئینے میں نظر آتے اینی کے خوف زدہ چہرے پر ڈالی اور کہتے ہوئے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ پوری تقریب میں ضیا کی آنکھیں مانا کو کھوجتی رہیں، مگر وہ دانستہ اس سے اعتراض کر رہی تھی۔ کوئی کام بھی ہوتا تو شازیہ کو باہر بھیج دیتی۔ نکاح کے بعد جب سب خواتین باہر آ گئیں تب وہ باہر آئی تھی۔ ضیا کے بے چین دل کو کچھ قرار آیا۔ وہ اسے مسلسل نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن گاہے بگاہے نظر بے اختیار اس طرف چلی جاتی۔ اپنی زبان کا پھسلنا اور مانا کا گریز اسے محتاط رہنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ اسے گفتگو کا مرکز نہیں بلکہ زندگی کا محور بنانا چاہتا تھا، اپنی محبت کو اپنی عزت بنانا چاہتا تھا۔ مانا نے اس کی بے اختیاری محسوس کی تھی۔ اس نے ضیا کا دیکھنا اور نظر موڑنا محسوس کیا تھا۔ ایک دم امڑنے والی بدگمانی کم ہوئی اور وہ اس کی عزت کرتا تھا، وہ نظر جھکانا جانتا تھا۔ اس رات ضیا نے امی سے اپنی پسند کے اظہار کے ساتھ رشتہ لے جانے کی بات بھی کی تھی۔ وہ حیرت زدہ اس کا چہرہ دیکھ رہی تھیں۔ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ آپ میری پسند پر راضی ہوں گی، چاہے وہ جو بھی ہو، اور ان سے تو ہمارے پرانے تعلقات ہیں۔ ضیا نے انہیں ماضی کی بات یاد دلائی۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں بیٹا، نہ تمہارے پاپا کو ہوگا۔ مانا اچھی بچی ہے، ہمارے سامنے پلی بڑی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنے آرام سے مان جائیں گے۔ دوستی الگ چیز ہے، مگر ان کے ہاں کاسٹ سے باہر رشتہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ ضیا پریشان ہو اٹھا۔ وہ کام جو وہ بہت آسان سمجھتا تھا، اس کی ابتدا ہی اس قدر مشکل تھی۔ آپ بات تو کریں، آپ انہیں راضی کریں نا امی پلیز۔ اس کے لہجے کی لجاجت، آنکھوں سے پھیلتا کھو دینے کا احساس اس کے جذبات کی شدت کو عیاں کر رہا تھا۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلاتے دل سے اس کے لیے دعا کی تھی۔ خوشیوں کی عمر کم ہوتی ہے، مگر اتنی کم ہوگی کسی کو گمان میں نہیں تھا۔ شازیہ مستقل رو رہی تھی۔ خالہ صبر کا پیکر بنی بیٹھی تھی، مگر آنسو بے آواز چہرے پر رواں دواں تھے۔ زندگی ایسے پے در پے امتحانات میں گزری تھی کہ ہر حادثہ چھوٹا محسوس ہوتا، لیکن یہ حادثہ ہرگز چھوٹا نہیں تھا۔ ابھی فوزیہ کی شادی کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا اور خالو کو یوں اچانک وفات سب کو دکھی کر گئی۔ دل کا مسئلہ عرصے سے چل رہا تھا۔ ایک اینجیوگرافی ہو چکی تھی، ڈاکٹر سے رابطے میں تھیں، مگر یوں اچانک دل بند ہو جائے گا، کس نے سوچا تھا؟ ہسپتال جانے کی نوبت آئی، نہ کسی مشکل میں ڈالا، بس خاموشی سے چل دیے۔
مانا نے پہلی بار اپنی ملنسار سی خالہ کو ایسا غمزدہ دیکھا تھا۔ وہ تو ہر صورت میں مسکرا کر حل نکال دیتی تھی، مگر اب بظاہر خود کو مضبوط بناتے وہ اندر ہی اندر ٹوٹ گئی تھیں۔ ان کا بلڈ پریشر شوٹ کر رہا تھا۔ وہ نیم بے ہوشی میں بمشکل بیٹھی بیٹیوں کو ڈھارس دینا چاہ رہی تھیں، مگر ان کی حالت کسی سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ ان کا کون سا بڑا خاندان تھا جو تدفین کے لیے کسی کا انتظار کیا جاتا؟ 2 دن لوگ آئے اور اب خالی گھر میں وہ ماں بیٹیاں خاموش بیٹھی تلاوت کر رہی تھیں۔ مانا امی کے ساتھ مستقل اس دن سے یہیں تھی۔ خالہ آپ سنبھل گئی تھیں۔ انہوں نے بیٹیوں کو گھر جانے کا کہہ دیا تھا۔ امی میں آپ کو کیسے چھوڑ کر جا سکتی ہوں؟ ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں؟ فوزیہ کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ جانا تو ہے نا بیٹا، پھر دن گننے کا کیا فائدہ؟ تمہاری شادی ہو گئی ہے بیٹا، اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہو بس، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ یہاں رہ کر کیا کرو گی تم یا نازیہ؟ اپنا گھر، اپنے شوہر کا خیال رکھو۔ میں ٹھیک ہوں، میرا خیال رکھنے کو شازیہ ہے نا؟ انہوں نے بیٹی کو متانت سے سمجھایا۔ حالات کی مار انسان کو حقیقت پسند بنا دیتی ہے۔ انہوں نے بہت کچھ سہا تھا، اب یہی دعا تھی کہ بیٹیاں اپنے گھر میں خوش رہیں۔ تمہاری امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، تم لوگ بے فکر ہو کر اپنے گھر جاؤ۔ میں عدت کی وجہ سے چپ ہوں، فہیم سے کہتی ہوں کسی مفتی صاحب سے پوچھ آئے، جیسے وہ کہیں، پھر میں ان دونوں کو اپنے گھر لے جاؤں گی۔ امی نے بھی گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے انہیں تسلی دینا چاہی۔ نہیں آپا، آپ کی مہربانی، میں یہیں رہوں گی۔ آپ نے ہمیشہ میرا بہت خیال رکھا ہے، بس اب جلدی سے شازیہ کا رشتہ ڈھونڈ دیں تاکہ آخری فرض سے بھی فارغ ہو جاؤں۔ زندگی نے مہلت نہ دی تو میرے بعد شازیہ آپ کی ذمہ داری۔ خالہ نے دھیمے سے کہا۔ امی تڑپ اٹھیں۔ کیسی فضول باتیں کرتی ہو؟ اپنے ہاتھوں بچی کی شادی کرنا؟ خالہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ صدمے سے عجیب مایوسی کا شکار ہو رہی تھیں۔ جینے کا کوئی مقصد یا خواہش باقی نہیں رہی تھی۔ فضا میں غم رچا بسا تھا۔ دکھ کتنا ہی ہو مگر زندگی کب رکتی ہے؟ پھپھو نے بھی تھوڑے دن انتظار کیا تھا، پھر وہ امی کو عینی کی شادی کا یاد کروا گئیں۔ شادی کے ساتھ ہی راشد کی شادی کا بھی عندیہ دے دیا۔ وہ مانا کا رشتہ مانگ رہی تھیں۔ مجھے ایسے ایک گھر میں 2 رشتے پسند نہیں۔ ابو نے فوراً ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ خاندان میں تو رشتے ہو جاتے ہیں بھائی صاحب، کوئی نیا بندہ ہو تو آپ کہیں۔ مانا میری بھتیجی نہیں بیٹی ہے، سینے سے لگا کے رکھوں گی۔ پھپھو نے پورا زور لگایا۔ انہیں راشد نے سکھا کر بھیجا تھا۔ وہ ہر صورت مانا سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ پھپھو کے انداز پر ابو قائل تو نہ ہوئے مگر وقتی طور پر خاموش ہو گئے۔ آپ نے صاف جواب کیوں نہیں دے دیا؟ مجھے وٹا سٹا نہیں کرنا۔ آپ نے ضیا کا رشتہ تو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ ابھی مانا کی شادی کی عمر نہیں، مگر انہیں انکار نہیں کیا۔ پھپھو کے جاتے ہی امی ابو سے الجھی تھیں۔ مانا نے چائے کے برتن سمیٹتے حیرت سے ان کی بات سنی۔ ضیا کا رشتہ آیا منع ہو گیا اور اسے پتہ بھی نہیں چلا؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ دل نہ جانے کیوں ڈوب کر ابھرا تھا۔ اس کا دھیان سارا باہر سے آنے والی آوازوں پر لگا۔ منع تو انہیں بھی نہیں کیا، وقت ہی لیا ہے۔ ضیا اچھا بچہ ہے، مگر برائی کوئی راشد میں بھی نہیں، پھر خاندان کا ہی ہے۔ امی کو ابو نے سبھاؤ سے بتایا۔ انہیں ضیا خود بھی بہت پسند تھا، اسی لیے ایک دم منع نہیں کر سکے، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ اپنی ذات سے باہر رشتہ جوڑنا ان کی روایت نہیں تھا۔ مانا کے ہاتھ سے شیشے کا پیالہ پھسل کر گرا اور زوردار آواز سے ٹوٹا۔ ایک چھناکے سے دل میں کچھ ہوا تھا۔ کیا ابو پھپھو کی بات ماننے والے ہیں؟ امی بے اختیار پریشان ہو کر کچن میں آ گئیں۔ کیا ہوا؟ کیا ٹوٹا؟ لگا تو نہیں؟ مانا نے فرش سے کانچ چنتے خوف زدہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ پھپھو کو منع کر دیں امی پلیز، اس نے ملتجی لہجے میں مدھم آواز میں کہا۔ امی نے گہری نظر سے اسے دیکھا اور کچھ کہے بغیر واپس لاؤنج میں چلی آئیں۔ راشد سے 1000 گنا اچھا ہے ضیا، کاروبار، تعلیم، مزاج، ہر چیز میں بہتر۔ ایسے کون سے ہیرے جڑے ہیں ہماری ذات میں کہ باہر رشتہ کرتے جھڑ جائیں گے؟ ابھی لڑکے والے ہیں تو عینی کے ابا کا مزاج نہیں ملتا، لڑکے والے بن گئے تو اور آسمان پر چڑھ جائیں گے۔ امی نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس کی بار باشکاف الفاظ میں انکار کر دیا۔ سدا بیٹے کا ساتھ دیا تھا، اب بیٹی کا عندیہ جان دیا تھا تو اسے کیوں اکیلا چھوڑتی؟ ابو کسی سوچ میں گم تھے۔ جس طرح کے ان کے تعلقات تھے وٹا سٹا تو وہ بھی نہیں چاہتے تھے۔ یہی انکار پھپھو کے گھر پہنچا تو وہیم کی شادی خطرے میں پڑنے لگی۔ پھپھو پھپھا کے لیے اکلوتے بیٹے سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھا۔ عینی تم سمجھاتی کیوں نہیں ہو راشد کو؟ فہیم فون پر عینی سے الجھ رہا تھا۔ میں اپنے بھائی کو دکھی نہیں دیکھ سکتی، کوئی غلط خواہش تو نہیں کر رہا، شادی تو کرنی ہے تم لوگوں نے مانا کی، تم اسے کیوں نہیں سمجھاتے؟ بہنوں کے لیے تو بھائی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ کیسی بہن ہے تمہاری؟ عینی نے اپنی جھنجھلاہٹ نکالی۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ سب سمجھانے کی ناکام کوشش کر چکے تھے مگر راشد ٹس سے مس نہیں ہوا تھا۔ مانا کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں، ابھی تو امی ہی نہیں مان رہی۔ بات بھی ٹھیک ہے، ہمارے رشتے کا مانا سے کیا تعلق؟ اتنا گھٹیا حرکت ہے یہ؟ فہیم نے ناگواری سے کہا۔ مانا کا واسطہ نہیں ہے تو ضیا کا رشتہ کیوں آیا ہے؟ ضیا کی وجہ سے ہی مامی منع کر رہی ہیں۔ ایسی بھی کیا طوفانی محبت کے خاندان والوں کا لحاظ ہی نہیں۔ تم مانا سے بات کرو،
وہ ضیا کے لیے منع کرتے۔ جب مانا مان جائے گی تو مامی خود ہی مان جائیں گی۔ اینی نے جل کر کہتے فہیم کو راہ سجھائی تھی۔ فہیم کو مشورہ پسند آیا۔ بچپن کی منگنیاں ہوں یا شادی سے پہلے کی محبتیں، یوں ہی عقل پر پٹی باندھ دیتی ہیں۔ ضیا اندر ہی اندر بے چین تھا۔ کتنے ہی دن ہو گئے تھے اور کوئی بات واضح نہیں تھی۔ اس کا اضطراب ماں باپ سے چھپا ہوا نہیں تھا، مگر کیا کرتے، اپنے طور پر رشتہ مانگ لیا تھا۔ اب اس صورتحال کا علم ہوا تو اصرار بھی کر لیا، مگر زیادہ کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ مانا اس تمام ہنگامے سے جان چھڑانے کے لیے خالہ کی طرف گئی ہوئی تھی۔ گھر کا عجیب ماحول تھا، بات اس کے لیے ہی متعلق تھی، مگر کوئی اسے ڈسکس نہیں کرتا تھا۔ شادی ابھی اس کے پلانز میں شامل نہیں تھی، مگر ایک بات طے تھی کہ وہ یوں زبردستی کے رشتے کے خلاف تھی۔ پھپھو کے گھر آدھا گھنٹہ نہیں گزرتا تھا، کجا کی پوری زندگی گزارنا۔ وہ وہاں شادی ہرگز نہیں چاہتی تھی، اسے فرار کی ضرورت تھی۔ خالہ کو اور شازیہ کو اس وقت کسی کے ساتھ کی ضرورت تھی۔ ان دونوں نے وہیں سے کالج جانا شروع کر دیا تھا۔ فہیم نے وہیں جا کر مانا کو سمجھانا چاہا، دیکھو راشد اچھا لڑکا ہے، امی تم سے پوچھیں گی تو تم انکار مت کرنا۔ مجھ سے تو کسی نے پوچھا ہی نہیں بھائی، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ میں امی کو کہوں گا نا، بس تم میرا ساتھ دے دو۔ تمہیں پتہ ہے ضیا کے رشتے کا؟ وہ بہن سے ضیا کے بارے میں رائے پوچھتے پوچھتے رک کر بات بدل گیا۔ نہیں، مانا نے نگاہیں چرائی۔ بھائی پوچھنے نہیں آیا تھا جو دل کی بات بتاتی، وہ اپنی سنانے آیا تھا۔ فہیم نے اس کی آنکھیں چرانا نہیں دیکھا تھا، وہ اس کے جواب سے مطمئن ہو گیا۔ اگر مانا کو کسی بات کا علم ہے نہ دلچسپی، تو وہ ہی گوہر مقصود پا لے۔ اگلے مرحلے میں اس نے امی ابو کو راضی کرنے کی بہت کوشش کی، مگر ہمیشہ کی نرم خو امی اس معاملے میں ضد پر اڑی تھیں۔ 2 بچے تھے، دونوں کی خوشی دل سے عزیز تھی۔ فہیم نے زیادہ کچھ کہنا چاہا تو انہیں غصہ آ گیا۔ انہوں نے ابو کو طنزیہ انداز میں مخاطب کیا تھا، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ابھی سے اس کے لیے بہن کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، تو بعد میں کیا ہوگا؟ اللہ جانے کس پر گیا ہے۔ آپ نے تو سدا ماں بہن کی سنی ہے۔ آخری لفظ بڑبڑاہٹ کے انداز میں ادا کیے تھے۔ ابو کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ ابھری۔ ساری زندگی ان کے ہر فیصلے پر سرخم کرنے والی بیوی اپنی بیٹی کے لیے روایتی بیوی کا روپ دھار چکی تھی۔ انہیں خود بھی بیٹی بہت عزیز تھی، اسی لیے وہ بیوی کے فیصلے سے مکمل متفق تھے۔ ان کی مسکراہٹ سے قطع نظر فہیم جھنجھلا گیا تھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ امی؟ مانا میری بہن ہے، اس کے ساتھ میں کچھ برا کر سکتا ہوں کیا؟ اچھا کھاتا کماتا رشتہ ہے، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ماننے میں کیا حرج ہے۔ کھاتا کماتا تو ضیا بھی ہے، بلکہ اس سے زیادہ سیٹ ہے، تمہارے بچپن کا دوست ہے۔ امی نے اسے گھورا۔ راشد خاندان کا ہے، اپنا مارے تو بھی چھاؤں میں ڈالتا ہے امی۔ فہیم نے پرانی دلیل کا سہارا لینا چاہا۔ آج وہ غیر ہو گیا، اور جب وہ مانا کو کالج سے لاتا تھا تب؟ میرا دماغ خراب مت کرو فہیم، میں ضیا کے لیے ہاں کر چکی ہوں، مٹھائی دے آنا اپنی پیاری پھپھو کو۔ انہوں نے بات ختم کر دی۔ فہیم بے بسی سے وہاں سے اٹھ گیا۔ ایک موہوم سی امید باقی تھی، شاید مانا منع کر دے یا پھپھو لوگ ہی مان جائیں، مگر مانا کی منگنی کی مٹھائی خاندان بھر میں بھجوا دی گئی۔ پھپھو کے گھر فہیم خود گیا۔ سوچا تو یہ تھا کہ پھپھو کو دادی کی خواہش کا حوالہ دے کر قائل کر لے گا، مگر ان کی طنزیہ باتوں نے اس کے اندر آگ بھر دی تھی۔ فوراً ہی پھپھو کے گھر سے اینی کو تحائف میں دیا گیا سامان واپس آ گیا۔ انہوں نے اگلے ہی ماہ اینی کی شادی اس کے چچا کے بیٹے سے طے کر دی۔ اینی سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے ٹکا سا جواب دے دیا۔ جاتے جاتے اس کے جملوں نے فہیم کا دل چھلنی کر دیا۔ اینی اپنے بھائی کو منگیتر پر فوقیت دے رہی تھی، اور مانا نے بھائی کے بجائے ضیا کا انتخاب کیا۔ دکھ سے زیادہ یہ غصے کی لہر فہیم کے اندر سے ابھری تھی۔ وہ مانا کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسے سب پر غصہ تھا۔ وہ اینی سے خفا تھا، وہ گھر بھر سے ناراض تھا، حتیٰ کہ اسے ضیا پر بھی غصہ تھا۔ وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ اس کی ناراضگی اور حالات دیکھ کر امی نے آنٹی کو فوراً شادی کا مطالبہ مان لیا تھا۔ شادی ہو جاتی تو سب کی خفگیاں ماند پڑ جاتی۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کا غسیلا اور جذباتی بیٹا کیا ٹھانے بیٹھا ہے۔ کہاں گھر میں فہیم کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، اور کہاں فوری طور پر مانا کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ خالہ اور شازیہ کو امی اپنے گھر لے آئی تھیں۔ اینی کی شادی کا سب سے پہلا کارڈ ان کے گھر آیا تھا۔ فہیم نے غصے سے کارڈ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور اپنی انا کی بلندی کے لیے اینی کی شادی سے پہلے خود شادی کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے خود کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیا، بلکہ اپنے غصے کو اندر ہی اندر دبا کر آتش فشاں بنا دیا۔ امی سمجھی کہ شاید سب ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے خوشی خوشی مانا کے ساتھ اس کی اور شازیہ کی بھی شادی کر دی۔ شازیہ کے ساتھ اس کا رویہ بہت لیا دیا تھا، مگر پھر بھی وہ لوگ مطمئن تھے کہ رفتہ رفتہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کی خوشی اس وقت خاک میں مل گئی جب اس کی خاموشی ٹوٹی۔ وہ کسی سے پہلے کی طرح نہیں ملتا تھا، مگر بدتمیزی بھی نہیں کی۔ یہ ان کی شادیوں کے کچھ عرصے بعد کی بات ہے، جب ایک دن چھوٹی سی بات پر وہ غصے میں مانا اور ضیا پر چلایا، تم دونوں نے میرے اعتماد کو دھوکہ دیا ہے، دھول جھونکی ہے ہماری آنکھوں میں، مت آیا کرو میرے سامنے۔ ابو گھر میں موجود نہیں تھے۔ شازیہ کو فہیم نے وہ مقام نہیں دیا تھا کہ وہ کچھ کہتی، اور امی نے دوسرے کمرے میں اس کی بلند آواز سنی تو سینے پر ہاتھ رکھ کر جہاں کی تہاں بیٹھی رہ گئیں۔ بس کر دو فہیم، بہت برداشت کر لیا میں نے، میری بیوی پر الزام لگانے کی ضرورت نہیں۔ کیا کیا ہے ہم نے؟ چھپ چھپ کر ملتے نہیں تھے، عزت سے رشتہ بیچ کر شادی کی ہے میں نے۔
ضیا غرایا تھا۔ مانا صدمے سے سفید چہرہ لیے کھڑی تھی۔ اسے معلوم ہوتا کہ حالات اس نہج پر آ جائیں گے تو وہ کبھی شادی کے لیے حامی نہ بھرتی۔ اتنے ہی تم لوگ معصوم ہوتے تو یہ شادی نہ ہوتی۔ مانا نے راشد کو نہیں، مجھے چھوڑ کر تمہارا انتخاب کیا ہے۔ وہ زہریلی ہنسی ہنسا تھا۔ اپنی بہن پر یوں تبصرے کرتے اس کی زبان بھی نہیں لڑکھڑائی۔ اس کی بدلے حاضری پر شازیہ سارا خوف بھول گئی۔ خود شادی نہیں کی بلکہ خالہ نے ودا کیا ہے اسے۔ آپ بھی تو اینی کے لیے مر رہے ہیں اب تک۔ جب آپ پسند کی شادی کر سکتے ہیں تو مانا کیوں نہیں؟ اس نے آگے بڑھ کر لڑکھڑا کر صوفے پر بیٹھی مانا کو سنبھالتے ہوئے اسے آئینہ دکھانا چاہا، مگر فہیم اسے اپنی بات پر مہر سمجھا تھا۔ تو ماننے کی ہمت رکھے نا، تاکہ ان کے عشق کی بنیاد کی وجہ سے میرے نیا ڈبوئی گئی ہے۔ اس کی بات پر ضیا کے لیے خود کو قابو پانا مشکل ہو گیا۔ مانا کیسی تھی؟ اس کا کردار کیا تھا؟ وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ ضیا مانا کا ہاتھ پکڑ کر اس دن گھر سے نکلا تو دوبارہ نہیں آیا۔ مانا امید سے تھی، یہاں مسلسل ٹینشن میں رہنا اس کی صحت کے لیے نقصان دہ تھا۔ گھر جا کر بھی وہ مستقل روتی رہی۔ دونوں گھروں کی درمیانی دیوار کو تکتے اسے کیا کچھ یاد نہ آتا۔ اس کا ابارشن ہو گیا۔ مستقل اس ماحول میں رہ کر وہ ڈپریشن میں جا رہی تھی۔ ضیا کو ماحول بدلنے کے لیے اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو کاروبار سمیٹ کر وہ لوگ لاہور شفٹ ہو گئے۔ امی ابو کا مانا سے تھوڑا بہت رابطہ تھا، مگر شازیہ کو فہیم نے سختی سے منع کر دیا تھا۔ سب نے یہی سوچا کہ تمام واقعات اتنے پے در پے ہوئے تو فہیم کو سنبھلنے کا وقت دینا چاہیے۔ مسلسل سمجھانا یا زور دینا مناسب نہیں۔ کچھ عرصے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر حالات ٹھیک ہونے کے بجائے مزید بگڑتے گئے۔ پھپھو نے آبائی گھر میں سے اپنا حصہ مانگ لیا۔ پھپھو کے حصے کی رقم کا اندازہ لگا کر ابو آدھا پہلے ہی ادا کر چکے تھے، مگر انہیں تکلیف دینے کے لیے پھپھا نے وہ رقم از خود قرض قرار دے دی اور مکان کی موجودہ مالیت کے حساب سے تمام رقم یکمشت ادا کرنے کا تقاضا کر دیا۔ ابو کو گھر بھیجنا پڑا۔ وہ لوگ کرائے پر چلے گئے۔ گھر بکا تو امی ابو مانا کو اس کا خود حصہ دینے کے لیے آئے۔ اب وہ کسی کا حق اپنے سر پر رکھنا نہیں چاہتے تھے۔ اس کے بعد انہیں حج پر جانا تھا۔ وہ آخری بار تھا جب مانا اپنے والدین سے ملی۔ حج کے دوران ہی بھگدڑ میں امی ابو کا انتقال ہو گیا اور وہ وہیں دفنا دیے گئے۔ مانا تک یہ اطلاع بھی دیر میں پہنچی تھی۔ فہیم بھائی کے نئے گھر کا اسے معلوم تھا، نہ وہ اس کا گھر جانتے تھے۔ یہ رابطے ٹوٹے تو پھر جڑ نہ سکے۔ گزرتے وقت میں بے تحاشا خوشیاں اور محبت سمیٹنے کے باوجود بھائی کا خیال مانا کے دل سے محو نہیں ہوا۔ یہ سوچ کہ وہ اس وقت بھائی کی بات مان لیتی تو آج یہ دوری نہ ہوتی، اسے تعصب میں مبتلا کر دیتی، تو کبھی اپنے ناشکرے پن کا احساس ہونے پر اللہ سے معافی مانگتی۔ وہ خوش تھی، اس کی زندگی میں سب کچھ تھا سوائے میکے کی اپنائیت اور ساتھ کے۔ اتنے برس بعد دوبارہ اس شہر میں سکونت اختیار کرنے کی ضد بھی مانا کی ہی تھی۔ جلا وطن کیے گئے رومانہ اور ضیا کا بیٹا اسامہ یوں فہیم کی بیٹی کو پسند کر لے گا، یہ تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ پوری رات ماضی کی وادیوں میں گھومتے کب شازیہ کی آنکھ لگی اسے پتہ نہیں چلا۔ اسے فہیم نے مسجد سے آ کر جگایا۔ نماز کا وقت تنگ پڑ رہا تھا۔ وہ جلدی سے وضو کرنے چلی گئی۔ فہیم باہر نکل چکا تھا۔ نماز کے بعد دعا مانگتے شازیہ بارگاہ الہی میں رو پڑی تھی۔ خالہ نے شازیہ کے اکیلے رہ جانے کے ڈر سے بہت عجلت میں اس کی شادی کر دی تھی۔ شادی کے بعد شروع کا عرصہ بہت مشکل تھا۔ فہیم نے اسے صاف کہہ دیا تھا کہ اب وہ اس کی بیوی ہے، اسی لیے اس کی مرضی کے مطابق چلے اور مانا کو مکمل بھول جائے۔ شازیہ اس کے سامنے کچھ نہ کہتی، مگر سارا دن خالہ کے منہ سے مانا کی باتیں سن سن کر وہ اسے کیسے بھول سکتی تھی؟ وہ دونوں بچپن سے ساتھ تھیں، ہمدم اور ہمراز تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ مانا نے ایسا کچھ نہیں کیا جو فہیم کی غیرت پر تازیانہ بنتا۔ فہیم کی جذباتیت اور رشتے کی نزاکت اسے کچھ کہنے نہیں دیتی، مگر اندر ہی اندر بہت کچھ پکتا رہتا۔ کچھ عرصے بعد سب نارمل ہونے لگا تھا۔ یہ ان کے رشتے میں بے تکلفی اور محبت پیدا ہونے لگی تھی۔ خالہ کے انتقال کے موقع پر شازیہ نے ڈرتے ڈرتے اسے مانا سے رابطے کا مشورہ دیا تھا، جس کے جواب میں اس نے پتہ نہیں معلوم کہہ کر بات ختم کر دی۔ اب وہ مانا کے نام پر بھڑکتا نہیں تھا، مگر وہ اس کے بارے میں بات بھی نہیں کرتا تھا۔ فی الوقت شازیہ کے لیے یہی کافی تھا۔ وہ جانتی تھی کہ فہیم حد درجے جذباتی اور شدت پسند تھا۔ خاندان کی بات تھی۔ رشتہ ٹوٹنے کے بعد پھپھو یعنی ہر جگہ طنزی انداز میں مانا پر جملے کستیں۔ یہ آگ انہی جملوں کی رد عمل تھی جو بہت کچھ خاکستر کر گئی تھی۔ اب اس کی راکھ کو ریدنے سے کچھ ہاتھ آنے والا نہیں تھا۔ فہیم نے بعد میں مانا کو ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہیں کی تو شازیہ کو منع بھی نہیں کیا، جو اپنے بچوں کو مانا پھپھو کی تصاویر دکھا کر متعارف کراتی۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ وہ بیوی کو تو منع نہیں کر سکتا تھا، مگر باقی اس کے حکم کے پابند نہیں تھے۔ ملنے جلنے والے میں کوئی نہ کوئی مانا کا پوچھ لیتا۔ شازیہ لاکھ اس کے دوسرے شہر میں ہونے کا بہانہ کر کے بات ختم کرنا چاہتی، مگر لوگوں کو زخم کو ریدنے میں مزہ آتا تھا۔
اسجد کے بعد جب میزاب پیدا ہوئی تو شازیہ کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ میزاب ہو بہو مانا کی شکل لائی تھی۔ فہیم بیٹی کی پیدائش پر بہت خوش تھا۔ وہ کسی قسم کی صنفی تفریق کے بنا بچوں کو برابر پیار اور توجہ دیتا، بیٹی کے لاڈ اٹھاتا، ہر قسم کی آزادی تھی، اور شازیہ یہی سوچتی کہ اتنے لاڈ پیار کے بعد آخر میں وہ بیٹی کی زندگی کا فیصلہ کرتے ہوئے روایتی باپ بن جائے گا۔ اسجد کی منگنی نہ کرنے کے پیچھے بھی یہی خوف چھپا ہوا تھا۔ وہ طویل عرصے تک رشتے رکھنے کے حق میں نہیں تھی، کیونکہ ان کے ٹوٹنے والے خوابوں کی کرچیاں وجود سے نکالنا آسان نہیں ہوتا۔ کوئی نہ کوئی کانچ اندر گڑا رہ ہی جاتا ہے۔ مانا اس کی بہترین دوست تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا ضیا سے کوئی لمبا چوڑا افیئر نہیں تھا، بس پسندیدگی پیدا ہوئی جو فوراً جائز رشتے میں بدل گئی۔ بہن کی پسند پر طوفان اٹھانے والا، بیٹی کی پسند کی شادی کے لیے راہ ہموار کرنے والا، بیٹی کے معاملے میں کیسا رد عمل کرے گا وہ انجان اور خوفزدہ تھی۔ اس سے بڑا جھٹکا اسے تب لگا جب اسجد نے اسے بتایا، اسامہ کی والدہ مانا پھپھو ہیں، وہ گھر آنا چاہتی ہیں، ملنا چاہتی ہیں، مگر انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ وہ بابا کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کریں گی، چاہے انہیں اسامہ کو منع ہی کرنا پڑے۔ فہیم کی بیٹی کی پسند کی شادی، وہ بھی رومانہ ضیا کے بیٹے سے۔ شازیہ ڈھہ گئی تھی۔ غصہ حرام ہے، غصے اور تکبر سے بولے فہیم کے الفاظ واپس ان کے منہ پر لگے تھے۔ میزاب کی پیدائش پر جو دھڑکا دل کو لاحق ہوا تھا وہ عجیب صورتحال میں سامنے آیا تھا۔ اس نے بیٹے کو سب بتا دیا۔ اسجد نے ماں کو تسلی دی۔ وہ ٹھنڈے دل سے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا تھا۔ اسے بہن بہت عزیز تھی۔ ماضی میں جو غلطی بابا نے کی تھی وہ اسے دہرانا نہیں چاہتا تھا۔ میزاب کا مضطرب اور سہما ہوا انداز اس کے دل پر اثر کر رہا تھا۔ کسی قسم کی بدمزگی کے خوف سے اس نے ماں کو اس معاملے سے الگ رہنے کا کہہ کر خود بابا سے بات کرنے کی بات کی۔ پھر فہیم نے میزاب کو بلوایا۔ اب آگے کیا ہوا اللہ بہتر جانتا تھا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے ماما؟ مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ اسامہ ان کے ساتھ مصروف تھا۔ میزاب کو مما پاپا سے ملوانے، اس کی فیملی سے تعارف کروانے کے لیے ہی تو مدعو کیا گیا تھا، سو اسے مما کے پاس بٹھا کر وہ انتظامات دیکھ رہا تھا۔ اس طرف آیا تو نگاہ بے اختیار اس کونے کی طرف گئی۔ وہاں ماں کو اکیلا نڈھال بیٹھا دیکھا تو تیزی سے ان کی طرف آیا۔ سر میں شدید درد ہو رہا ہے۔ وہ اپنی کن پٹیوں کو ہاتھ سے دبا رہی تھیں۔ اسامہ پریشان ہوا۔ انہیں مائیگرین کا مسئلہ تھا۔ درد شدید ہو جاتا تو دنوں طبیعت ٹھیک نہ ہوتی۔ کامل خوشی یا اطمینان کسی کو نہیں ملتا۔ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خلش، کوئی کمی سب کی زندگی میں ہوتی ہے۔ آنسوؤں سے نم دل کا کوئی اندھیرا کونا جو چمکتے چہروں اور کھلتی مسکراہٹوں کے پیچھے لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ محبتوں کے سائے میں پلتی مانا کو رومانہ ضیا بن کر بہت سی خوشیوں کے ساتھ اس سر درد کا تحفہ ملا تھا۔ ضیا کی بے تحاشا محبت بھی زندگی کو مکمل نہیں کر سکی تھی۔ آپ اندر چلیں، ڈریسنگ روم میں تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ اس نے حل تلاشنا چاہا۔ مناسب نہیں ہے سب مہمانوں سے مل لوں، تم بس مجھے دوا لا دو۔ انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ آپ اٹھیں ماما، مل لیجیے گا سب سے، ابھی تو مہمان جمع ہو رہے ہیں۔ انہیں تسلی دیتے وہ انہیں کونے میں بنے چھوٹے سے کمرے تک لے آیا تھا۔ انہیں بٹھا کر دوا کی تلاش میں نکلا۔ راستے میں پاپا کو ماما کی طبیعت کی خرابی سے آگاہ کیا تو وہ بے چین ہو گئے۔ پانی کے گلاس کے ساتھ وہ جب تک دوا لایا رومانہ خود کو کافی حد تک سنبھال چکی تھیں۔ اسامہ کے ساتھ ہی ضیا بھی چلے آئے۔ کیا ہوا بھائی؟ بی پی تو شوٹ نہیں کر رہا، ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، حد درجہ تفکر سے کہتے ہوئے وہ اندر آئے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ دونوں پریشان مت ہوں، بس ویسے ہی ذرا سا سر درد کر رہا تھا۔ انہوں نے مسکرا کر تسلی دی۔ اسامہ ان کے پاس بیٹھ کر انہیں دوا کھلانے لگا۔ مجھے تو اسامہ بتا رہا تھا کہ وہ میزاب کو آپ کے پاس چھوڑ کر آیا ہے، پسند نہیں آئی کیا؟ جو اسے دیکھ کر سر پکڑ لیا۔ کہاں ہے وہ؟ ضیا نے شگفتگی سے کہتے ہوئے استفسار کیا۔ ان کی استقبالیہ پر اسجد اور میزاب سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ ان کی بات پر رومانہ بے اختیار بولی، پسند کیسے نہیں آئے گی؟ اس سے اچھی لڑکی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی۔ ان کے لہجے میں پیار ہی پیار تھا۔ وہ اس وقت متضاد کیفیات کا شکار ہو رہی تھیں۔ ماضی اور مستقبل کے تانے بانے یوں الجھ رہے تھے کہ خوشی اور غم جدا نہیں ہو پا رہے تھے۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اپنی طبیعت ٹھیک کریں پھر باہر آئیں، ملتے ہیں اس اچھی لڑکی سے بھی، پھر جلدی سے تقریب ختم کر دیں گے۔ ضیا خوشگوار لہجے میں کہہ رہے تھے۔ میرا خیال ہے وہ واپس چلے گئے، شاید کوئی ایمرجنسی تھی، رومانہ نے دھیرے سے کہا۔ دوبارہ سر پر بوجھ محسوس ہونے لگا تھا۔ لیکن مجھ سے تو مل کر نہیں گئے، اسامہ بے اختیار بولا۔ ضیا کے چہرے پر بھی اچنبھا تھا۔ جلدی میں ہوں گے نا، چھوڑو انہیں، پہلے باہر بیٹھے مہمانوں کو نمٹا لیں۔ وہ بات پلٹتے ہوئے عجلت میں کھڑی ہو گئیں۔ ضیا نے اسامہ کو اشارے سے مزید کچھ کہنے سے منع کر دیا۔ وہ جان گئے تھے کہ رومانہ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ تقریب تو بہر طور ختم ہو گئی، مگر گھر پہنچتے پہنچتے مزید ضبط رومانہ کے لیے ممکن نہیں تھا۔ آپ کو معلوم ہے میزاب کون ہے؟ ضیا لباس تبدیل کر کے سکون سے بیٹھے ہی تھے کہ رومانہ بول اٹھی۔ کون ہے میزاب؟ انہوں نے متانت سے پوچھا۔ جانتے تھے کہ کوئی ایسا ضرور ہے جو اس سے وہ شیئر کرنا چاہ رہی ہیں۔ وہ فہیم بھائی کی بیٹی ہے، میری بھتیجی۔ میزاب اور اسجد تو بنا بنایا فہیم بھائی ہے، آپ دیکھتے تو فوراً پہچان جاتے، وہ جوش سے بتا رہی تھی۔ گڈ۔ اس قدر غیر متوقع بات نے ضیا کو مزید کچھ کہنے ہی نہیں دیا۔ ذہن میں بہت کچھ چلنے لگا۔
اسامہ میزاب کو پسند کرتا تھا، لیکن اب کیا میزاب کے گھر والے اسامہ کو قبول کر لیں گے؟ ان کے ماتھے پر شکنیں بچھ گئیں۔ ہم ان کے گھر جائیں گے ضیا، ہے نا؟ میں نے انہیں کہہ دیا کہ ہم فہیم بھائی کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کریں گے۔ میں اب انہیں مزید دکھ نہیں دینا چاہتی، آس بھرے لہجے میں سوال کرتے ہوئے رومانہ کہہ رہی تھی۔ اور اسامہ کو؟ ضیا کے جملے میں پنہا سوال رومانہ کو تڑپا گیا۔ اسامہ میرا بیٹا ہے، میں اسے سمجھا لوں گی، فہیم بھائی اس رشتے پر مانے یا نہ مانے، لیکن ہم ان سے تعلقات بحال ضرور کریں گے۔ میں اب مزید تنہا نہیں رہ سکتی۔ ان کا لہجہ یقین بھرا اور مضبوط تھا۔ تنہا تو میں کہاں ہوں؟ تم بھول گئی ہو جو فہیم نے کہا تھا، تم سدا بھائی کی یاد میں تڑپتی رہی، میری محبت تمہارے لیے کافی نہیں ہے مانا؟ ضیا کے دل پر چوٹ لگی تھی تو اندر دبے سوال زبان پر لے آئے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، آپ کی محبت، آپ کا ساتھ میرا اثاثہ ہے، مگر ہر رشتے کی الگ جگہ ہوتی ہے۔ آپ فہیم بھائی کی جگہ لے سکتے ہیں، نہ وہ آپ کی۔ انہوں نے مجھے جو کچھ بھی کہا میں سب بھول گئی ہوں، مجھے صرف ان کا لاڈ پیار یاد ہے۔ رومانہ ان کے خدشات کی تردید کرتے ہوئے مان بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ تم ایمانداری سے بتاؤ، کیا واقعی میں نے اسے دھوکہ دیا تھا؟ دوست کی بہن کے لیے رشتہ بھیجنا غلط ہوتا ہے کیا؟ میں نے بہت صاف زندگی گزاری ہے، جب تم میرے دل کو اچھی لگنے لگی تب بھی حتی المقدور خیال رکھا کہ بے اختیاری میں کوئی عامیانہ حرکت نہ سرزد ہو جائے۔ ہمارے فیملی ٹرمز سے سب مجھ پر اعتبار کرتے تھے، میں تمہیں کالج سے گھر تک چھوڑتا رہا مگر کبھی غلط نگاہ نہیں ڈالی۔ اور دکھ سے کہتے کہتے ضیا جیسے تھک کر رک گئے۔ رومانہ کا بھائی تھا تو ان کا بچپن کا دوست بھی تھا۔ خونی رشتے رگوں میں بہتے ہیں تو دوست دل میں رہتے ہیں، دل میں رہنے والے تیر چلائیں تو زخم گہرا بنتا ہے۔ وہ کچھ نہیں بھولے تھے، زخم پر سے کرنٹ اترا تو چبھن دوبارہ شروع ہو گئی۔ رومانہ نے تعصب سے انہیں دیکھا، پھر ٹہر ٹہر کر کہنے لگی، آپ کی کوئی غلطی نہیں، غلطی شاید بھائی کی بھی نہیں، وہ حالات ہی ایسے تھے، اس وقت سب کچھ ایسے ہی ہونا تھا، قسمت سے کون لڑ سکتا ہے؟ آپ کی نیت صاف تھی تو اب دل بھی صاف کر لیں۔ بہن کی محبت بھائی کے لیے ہمیشہ جانبدار ہوتی ہے، رشتوں کے معاملے میں محبت میں ایماندار ہونا، انصاف کرنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ بھی اپنے بھائی کو بہت خوش اسلوبی سے ہر الزام سے بری الذمہ کر چکی تھی۔ گزرے وقت میں وہ بہت رو چکی تھی، اب گزرے وقت پر رونا نہیں چاہتی تھی۔ ضیا ان کے چہرے پر لرزتے امید و بیم کے سایوں کو دیکھتے کھل کر مسکرا دیے۔ ان کی زندگی میں بیوی اور بیٹے کے سوا کچھ نہیں تھا، ان کی خوشی کیسے سبوتاژ کر دے دے؟ اتنے سالوں کی محبت جو سکون زمانہ کو نہ دے سکی، وہ ایک مسکراہٹ دے گئی۔ تلخ یادوں کو بھولنے میں ہی بھلائی تھی۔ جائے نماز پر بہت دیر رونے کے بعد ان کا دل ہلکا ہو گیا تو وہ اٹھ کر باورچی خانے میں چلی آئی۔ رات بھر جاگنے اور رونے کی وجہ سے سر بھاری ہو رہا تھا۔ فہیم کوئی کتاب کھولے بیٹھے تھے، چائے کے 2 کپ بنا کر وہ ٹرے لیے ان کے پاس آ بیٹھی۔ چند لمحے خاموشی سے گزرے تھے، پھر فہیم نے اپنا مگ اٹھاتے ہوئے انہیں مخاطب کیا، کسی دن مانا کو کھانے پر بلا لو۔ انہوں نے عام سے انداز میں کہنا چاہا تھا جیسے یہ برسوں کی روٹین ہو، لیکن لہجے میں پوشیدہ جھجک شازیہ سے مخفی نہ رہ سکی۔ مانا تو خوشی سے آئے گی، مگر ضیا بھائی ناراض ہو کر کہتے، بہتر ہوگا کہ پہلے آپ خود ان سے بات کر لیتے، غلط فہمیاں دور ہو جاتی تو بہتر ہوتا۔ ماضی کے تلخ حقائق انہیں یاد تھے، اسی لیے صائب مشورہ دینا چاہا۔ بچوں کے سامنے دوبارہ کوئی تماشا کرنا اسے مقصود نہیں تھا۔ فہیم نے گہری سانس لی۔ میں بات کر لوں گا، فہیم نے کہا، پھر رک کر دوبارہ سوچ سوچ کر بولنے لگا۔ مانا میری بہن ہے، بہت لاڈ اٹھائے تھے اس کے، ذرا سی تکلیف پر تڑپ جاتا تھا۔ ضیا بھی میری جان تھا، بہت اچھا وقت گزارا ہے ہم نے ساتھ۔ تب جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، محبت سے زیادہ ٹھکرائے جانے کا دکھ تھا، اپنی ذات کی بے توقیدی تھی جو مجھے مشتعل کر رہی تھی۔ میری آنکھوں پر شکست، نارسائی یا احساس توہین کی کون سی پٹی تھی کہ مجھے کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ کچھ عرصے بعد ہی مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، مگر میری انا مجھے غلطی تسلیم کرنے کا حوصلہ نہیں دے رہی تھی۔ اس وقت مجھے امی ابو اپنے دشمن لگے تھے، جو مجھ سے زیادہ مانا کے لیے سوچ رہے تھے، اور اب میزاب کو دیکھتا ہوں، اس کے لیے سب بہترین چاہتا ہوں تو سوچتا ہوں امی نے ٹھیک فیصلہ کیا۔ مانا کے لیے ضیا سے بہتر شریک سفر کوئی نہیں ہوتا۔ آہستہ آہستہ بولتے وہ شازیہ کو دیکھ کر رکے اور قدرے مسکرائے۔ اور میرے لیے تم اللہ کا انعام ہو، مجھے تم سب کی محبتوں پر یقین ہے۔ ہم اب دوبارہ سے کوئی ٹوٹی کہانی کے سرے وہیں سے جوڑیں گے، ہم میزاب کی خوشیوں کو ادھورا نہیں چھوڑیں گے۔ شازیہ کا دل لمحہ بھر کو رکا تھا، عمر بھر کی تپسیا تھی جو بارآور ہوئی تھی۔ بہن کی محبت نے زور مارا تھا یا بیٹی عزیز تھی، سبب جو بھی تھا نتیجہ بہت اچھا تھا۔ بیٹی کا ساتھ دینے والا باپ آج بیٹی کی دلی خوشی اور خواہش کے لیے اپنی انا قربان کرنے جا رہا تھا۔ بہنوں اور بیٹیوں سے محبت کے بدلے قربانی مانگنے کی رسم ان کے گھر میں ختم ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ اسامہ ماں سے سوالات کر کے پریشان کرتا، ضیا نے اسے ساری تفصیل بتا دی۔ میزاب اس کے ماموں کی بیٹی ہے، یہ جان کر اسے حیرت ہوئی تھی تو پاپا کی بات اسے سوچنے پر مجبور کر گئی۔ پاپا چاہتے تھے کہ وہ چند دن مما کو میزاب کے گھر جانے سے روک رکھے۔ مما جیسے بے قرار ہو کر اگلے ہی دن وہاں جانا چاہتی تھیں۔ یہ ایکسائٹمنٹ نہ ان کی صحت کے لیے بہتر تھی، نہ اس رشتے کے لیے۔ اسامہ سارا دن مما سے پرانی باتیں سنتا اور میزاب کا ایڈریس نہ ہونے کا بہانہ کرتا۔ چند دن گزرے تو اپنی من پسند خوابوں میں خوش رومانہ
میزاب کے مستقل یونیورسٹی نہ آنے کا سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ دل میں عجیب خیالات آتے، شاید فہیم بھائی نے میزاب کے یونیورسٹی آنے پر پابندی لگا دی ہو۔ ان کا دل واہ موسو لرز جاتا۔ اس سے پہلے کہ رومانہ کچھ کہتے، ایک دن فہیم بھائی خود چلے آئے۔ اسامہ اس وقت گھر پر موجود نہیں تھا۔ ضیاء نے فہیم کو اتنے سالوں بعد سامنے دیکھا تو خاموش کھڑے رہ گئے۔ فہیم آگے بڑھ کر ان کے گلے لگ گیا۔ ناراض ہے تو؟ گرم جوش معانقے کے ساتھ ہی بے تکلفی کی حدت نے دل پر جمی خفگی اور سرد مہری کی برف لمحوں میں پگھلائی تھی۔ ضیاء نے انہیں خود میں زور سے بھینچا تھا۔ معذرت کے سارے لفظ دہلیز سے باہر رہ گئے اور اندر یادوں کی پوٹلی سے پرانی تصویر نکال کر اسے نیا رنگ دے دیا گیا۔ مانا کی بےتابی نے انہیں اس وقت فہیم کے گھر جانے پر مجبور کر دیا۔ مانا کو مجھ سے زیادہ تم سے ملنے کی جلدی تھی، فہیم نے مانا کو شازیہ کے سامنے کھڑا کرتے ہوئے کہا، اور گلے لگ کر وہ دونوں سالوں کے آنسو بہانے لگیں۔ بہتے آنسوؤں کے ساتھ چمکتی مسکراہٹ والے چہروں نے صلہ رحمی کی برکت سمجھائی تھی۔ پاپا کہاں چلے گئے تھے آپ؟ کب سے فون کر رہا تھا؟ ضیاء صاحب اندر آئے تو لاؤنج کے صوفے پر آڑھا ٹھلیٹا اسامہ سیدھا ہو کر خفگی سے کہنے لگا، میں نے کہا تو تھا کہ تم سو جاؤ۔ انہوں نے اس کی خفگی کو اہمیت نہیں دی۔ ایسے کیسے سو جاتا جب مجھے پتہ ہی نہیں کہ آپ لوگ کہاں گئے ہیں اور مما کہاں ہیں؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ نروٹھے پن سے کہتا وہ ماں کی طبیعت کا سوچ کر بے قرار ہو گیا۔ ہاں بھائی سب ٹھیک ہے، تمہاری مما آج اپنے بھائی کے گھر رات گزاریں گی، دیکھ لو، ایک دن میں ہمیں ہی بھول گئیں۔ وہ مسکرا کر کہتے وہیں بیٹھ کر کلائی سے گھڑی اتار کر میز پر رکھ دی۔ بھائی کے ہاں مطلب ماموں آپ لوگ میزاب کے گھر گئے تھے؟ اسامہ خوشی بھری بے یقینی سے ساتھ بیٹھتا پوچھ رہا تھا۔ جی جناب، میزاب کے ہاتھ کی کافی بھی پی کر آیا ہوں، لیکن جو ذائقہ میرے بیٹے کے ہاتھ میں ہے وہ بہو کے ہاتھ میں کہاں؟ جلدی سے ایک کپ چائے بنا لاؤ، یہ کافی میرے مزاج کی چیز نہیں۔ ضیاء نے شرارت سے اسامہ کو چھیڑا تھا۔ سب ٹھیک ہو گیا نا پاپا؟ جب صلح ہو ہی گئی تھی تو مجھے بھی وہاں بلا لیتے، مجھے کیوں گھر میں پریشان ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا؟ اسامہ نے ان کی بات پر دھیان دیے بغیر امید بھرے لہجے میں پوچھا اور گلا بھی کیا۔ بیٹا جی، چائے کے کپ کے بغیر تو میں بات بھی نہیں کروں گا، چائے لے آنا اور جو جاننا ہو جان لینا، میں فریش ہونے جا رہا ہوں۔ ضیاء مسکراتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ اسامہ وہیں بیٹھتا انہیں جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ کیسی فلمی کہانی تھی اس کے والدین کی، اور اب یہ پاپا کا چائے کا ڈرامہ۔ چائے بنانی ہی تھی اب کہ دل میں بہت کھدبد ہو رہی تھی۔ انہوں نے رات جاگ کر گزاری تھی، جانے والوں کو یاد کر کے آنسو بہائے تھے تو اپنی دوستی کے سلسلے کو وہیں سے جوڑا تھا۔ گزری زندگی کی بے شمار باتیں واہم میں اندیشے بتاتے شازیہ نے اسے اپنے خوف اور عزت کی خواہش کا بتایا تھا۔ چھوڑو بھی بیکار کی ضد، تم فوزیہ باجی سے بات کر لو، بس اب ہم میزاب اور اسد کی ایک ساتھ منگنی کریں گے، جیسے ہی اسامہ کے امتحان ہوں گے پھر اکٹھے ان کی شادی کر دیں گے۔ بھائی سے ملنے کی خوشی نے رومانہ کو ماضی والا انداز لوٹا دیا تھا۔ اس نے فوراً سارا پروگرام طے کر دیا۔ لڑکی والوں سے بھی پوچھ لیتے ہیں محترمہ، شازیہ نے اسے تنگ کیا۔ لڑکی والی تو میں خود ہوں، میزاب کی پھپھو اور یمنا کی خالہ، دیکھنا فوزیہ باجی مجھے کبھی انکار نہیں کریں گی، اور تمہیں تو میں کرنے بھی نہیں دوں گی۔ بھابھی جان، نند ہوں تمہاری، مانا نے مان بھرے لہجے میں دھونس جمائی اور دونوں ہنس دیں۔ یہ ایک بقائے نور بنا خوبصورت بینکویٹ تھا۔ رنگین روشنیاں، قہقہے، آوازیں، ہر طرف چہل پہل تھی۔ سالوں بعد یہ رونق رومانہ کے سر میں درد کی ٹیس اٹھانے کے بجائے انہیں پرسکون کر رہی تھی۔ وہ مصروف سی ادھر ادھر آ جا رہی تھیں۔ منگنی کے بجائے نکاح کا خیال نئی نسل کا تھا۔ اسامہ کو ضیاء نے ماموں کی پابندیوں سے اس قدر ڈرایا کہ وہ نکاح ہی کرنا چاہتا تھا کہ کہیں ماموں میزاب کو منگنی کے بعد پردے میں نہ بٹھا دیں۔ یمنا، اسد اور میزاب اسامہ کے نکاح کے بعد انہیں ساتھ ساتھ لا کر بٹھا دیا گیا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم اس قدر آرام سے میری ہو جاؤ گی۔ اسامہ نے برابر میں بیٹھی میزاب کی طرف جھکتے ہوئے سرگوشی کی۔ پلیز سیدھا ہو جائیں، سب کے موبائل میں کیمرے ہیں، ڈرون کیمرہ بھی پھر رہا ہے، کیوں مذاق بنوانا ہے؟ میزاب بمشکل بدبدائی تھی۔ اسامہ نے اس قدر غیر رومانوی جواب پر بدمزہ ہو کر سیدھا بیٹھتے ہوئے برابر میں نظر ڈالی۔ اسجد اور یمنا کے ساتھ بسمہ، آمنہ، سائم اور فوزیہ خالہ خالو بیٹھے تصویر بنا رہے تھے۔ یہ ہماری فیملی کہاں ہے؟ کوئی لفٹ ہی نہیں کروا رہا۔ وہ پھر میزاب کی طرف متوجہ ہوا۔ میزاب نے سر مزید جھکایا مگر وہ ہو گیا جس کا اسے خدشہ تھا۔ اصفر پاس آ کر بہت معصومیت سے کہہ رہا تھا، اسامہ بھائی آپ پریشان نہ ہوں، میں نے آپ ہی کو میزاب کی سپیلنگ پکی یاد کروا دی ہے۔ اسامہ گڑبڑا گیا۔ پہلی ملاقات کی تفصیل سب کو معلوم ہوگی، اسے اندازہ نہیں تھا۔ اب بس یہ دیکھنا ہے کہ میزاب کیپٹل لیٹرز میں آتا ہے یا اسامہ۔ فوٹوگرافر نے وہاں کی تصویریں بنا کر آپ سب کو ادھر آنے کا کہا تھا۔ اسامہ کے برابر میں آ کر بیٹھتے اسجد نے اصفر کی بات سنی تو شرارت سے ٹکڑا جوڑا۔ یہ بے ایمانی ہے بھائی، میں اکلوتا ہوں تو اب سب میرے ساتھ یہ کریں گے؟
اسامہ نے احتجاج کیا۔ میں ہوں نا یار، سائم نے اسے حوصلہ دیا۔ ہنستے مسکراتے بچوں کو نیچے سے دیکھتے ان چاروں کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ اسٹیج پر سب انہیں بلا رہے تھے۔ دل صاف ہو تو رشتے کتنے خوبصورت اور ماحول نکھرا نکھرا لگتا ہے، فہیم نے آنکھیں رگڑتے سوچا تھا اور سب کے ساتھ اسٹیج کی طرف بڑھ گئے۔ رشتوں پر تاریخ خزاں کا موسم بدل گیا تھا، اب ہر سو بہار تھی، محبتوں کی بہار۔ ختم شد۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا ہے تو ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔